रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन एक HD से और एक चैनल से। ये आप ट्रांसमिशन जो है सारे रमज़ान में यानी कि चांद रात तक जो है वो 4 बजे से लेके 7 बजे तक देखते रहेंगे। और इसमें 3 सेगमेंट्स हमने शामिल किए हुए हैं। पहले सेगमेंट के अंदर किसी मौजू पे उलमा इकराम से हम गुफ्तगू करते हैं, फिर हम अपनी टेलीफोन लाइंस भी खोल देते हैं और आप उलमा इकराम से बराह रास्त जो है वो बात भी कर सकते हैं। और एक फिर इसके अंदर हम 6 बजे के करीब जो है वो छोटी सी नेकी शामिल करते हैं। इसका नाम हमने बड़ी आजिज़ी के साथ रखा है कि ये छोटी सी नेकी है, लेकिन जितने नेकी करने वाले लोग हैं ये इस माशरे के बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स हैं। इस माशरे में वो बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, शामिल हाल होते हैं लोगों के। आज भी एक ऐसी माँ हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह ताला, जिसको कि आप देखेंगे कि अल्लाह ताला अगर सर से सारे वसाइल छीन भी ले, सर से सारे वसाइल छीन भी ले और माँ की जो है वो कमिटमेंट अपने बच्चों के साथ हो, तो वो कहाँ से कहाँ तक बात ले जाती। वो फिर सिर्फ अपने बच्चों की माँ नहीं रहती, वो फिर सारी कौम के बच्चों की माँ बन जाती है। आज का मौजू हमारा होगा तसव्वुफ़ के ऊपर, इससे उलमा के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सवाल हदिया कर दूं, जो कि आज का सवाल होगा, जिसके एवज़ आपको जामे शीरी का ये करशी का जो हैम्पर है ये मिलेगा इंशाअल्लाह। आज का सवाल है, हज़रत बिलाल हबशी को किस सहाबी ने ख़रीद कर आज़ाद किया था? मेरे ख्याल में इस सवाल को यूँ होना चाहिए कि हज़रत बिलाल हबशी को किस सहाबी ने आज़ाद करवाया था। सहाबी के लिए ये लफ्ज़ ख़रीद जो है ये मुझे को बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता। इसका जवाब जो है वो आप लोग देंगे और इस जवाब में आपको ये हैम्पर दिया जाएगा। आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं, जो नंबर हमारा आपके सामने चल रहा है, और हम इंशाल्लाह एक से ज़्यादा सही जवाब हुए तो इसको कुरान ताज़ी करेंगे। सबसे पहले मेहमानों पे जाने से पहले शेफ़ से बात करें। शेफ़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़, आज आप हमारे लिए क्या क्या तैयार कर रही हैं? आज हम बना रहे हैं ABC जूस। ABC जूस? जी जी, इसमें मैं एप्पल, बीटरूट और कैरेट का इस्तेमाल करूँगी। और उसके एप्पल, बीटरूट और कैरेट का इस्तेमाल करूँगी। वाह, ABC इसीलिए इसको? जी, इसीलिए इसका नाम है। उसके साथ हम क्रिस्पी टाकोस बना रहे हैं और मेन कोर्स जो है वो हमारा काजू कोरमा है। काजू कोरमा? जी, काजू को हम बॉईल करके उसका पेस्ट ऐड करेंगे बीच में कोरमे के अंदर। जी, कोरमे के अंदर। और डिज़र्ट में जो है वो ओरियो, हम एक डिज़र्ट बना रहे हैं ओरियो के साथ, ओरियो बिस्किट्स के साथ। और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनमें टैंग है, जामे शीरी है, और जामे शीरी भी आज हम ज़रा चिल्ड करके ना तुख मलंगे के साथ वो भी सर्व करेंगे। वाह, तुख मलंगा सुना है बड़ा अच्छा होता है। जी, बहुत अच्छा होता है। और कोको कोला और स्प्राइट है हमारे साथ, और इंश्योर है। तो आज आप पकौड़े नहीं बनाएंगी? पकौड़े तो रोज़ ही होते हैं। रोज़ ही बनेंगे। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज जनाब हमारे साथ इंतहाई मोहतरम बड़े दिनों के बाद तशरीफ़ लाए हैं पीर सैयद हबीब इरफानी भाई। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, खैरियत से हैं? और जनाब इंतहाई मोहतरम हशाम इलाही ज़हीर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और इंतहाई मोहतरम हमेशा की तरह देर से आने वाले शफात रसूल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और मैंने कुछ भी नहीं कहना आगे पीछे। तो हुज़ूर अक़दस, क्योंकि मौजू तसव्वुफ़ है तो पीर साहब से शुरू करेंगे। लेकिन ये बात जो है ना, ये हमारे यहाँ गलतुल आम है एक कि इस्लाम का इससे कोई डायरेक्ट रब्ता है। ये मेरा अपना तज्ज़िया है, क्योंकि इस्लाम बुनियादी तौर पे सिर्फ 14, साढ़े 14, 1500 साल पुराना है। जो मज़हब की और सिविलाइजेशंस की तारीख़ें हैं ये बहुत ज़्यादा पीछे जाती हैं। मिसाल के तौर पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदू जो हैं ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और फिर हिंदुओं के ऊपर जो बहुत ज़्यादा नज़रियाती तौर पे जिस कौम ने असर डाला या उनकी मेथडोलॉजी के ऊपर चैलेंज भी किया और कल्चरल इन्फ्यूजन भी की। जैसे हम चीज़ें इन्फ्यूज़ करते हैं, म्यूज़िक इन्फ्यूजन होता है ना, कल्चर और जो नज़रियात होते हैं ये भी इन्फ्यूजन में जाते हैं। जब बुद्धा ने अपना महल छोड़ा और वो चलता चलता जो है वो कपिलवस्तु के रास्ते में इंडिया पहुंचा, तो उसने एक दरख्त के नीचे बैठ के अपने आप को एक आइसोलेशन में ले जाके तो मेडिटेट किया। ये मेडिटेट का लफ्ज़ था भी नहीं वैसे उस वक्त, तो ये हमने ईजाद किया है। लेकिन उस वक्त उसने जिन 2 चीज़ों को डिस्कवर किया उस तवज्जो के साथ, कह लीजिए तवज्जो के साथ, वो 2 थी। एक तो उसने जो माल था, जो क्या कहना चाहिए, नफ्स कह लें उसको, चलें माल ना कहें, नफ्स कह लें उसको, या दुनियावी रौनकें कह लें, उसको उसने डिस्कवर किया कि वो उसके सामने एक औरत की शक्ल के अंदर किस तरह से
اس کو الور کرنے کے لیے آتی ہیں. پھر اس نے یہ بھی ڈسکور کیا اس میں کہ جو انسان کی زندگی کی ساری تکلیفیں ہوتی ہیں یہ پین بنیادی طور پہ اس کے ڈیزائرز کے لیے ہے. اب یہ تصور آپ دیکھیے کہ 5-6 ہزار سال پرانا ہے، ہم صرف 1500 سال پرانے ہیں. اسی طرح اگر آپ غور کیجئے گا تو جو تفاسیر ہم کرتے ہیں، ان تفاسیر کی انیشل تفاسیر بھی اگر آپ دیکھ لیں امام اسحاق کی یا جو بھی پرانی آپ کلاسیکل تفاسیر لے لیں، ان کے اوپر جب بھی تصورات ایکسپلین ہوتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو گریک مائتھولوجی اور گریک خیالات بہت ملتے ہیں. اس طرح ہم نے بھی یہ جو توجہ کرنے کا ایک میتھڈ تھا وہ لوگوں سے میرے خیال میں انفیوژن کے ذریعے لیا. لیکن اس میں ایک ہم نے بیچ میں ظاہر ہے جو اپنی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں وہ بھی ڈالیں، اس میں ہم نے چلہ ڈالا، اس میں ہم نے پیری فقیری ڈالی، اس میں ہم نے بہت سی چیزیں ڈالی. اور وہ جو مین کانسیپٹ تھا بدھا کا ٹو ڈسکور یور اون سیلف، وہ نکال کے ہم نے کہیں راستے میں گما دیا. اب اس موضوع کے اوپر بات کریں گے جناب ہمارے تینوں مہمان، اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے اندر پریسائسلی جو تصوف کا نظریہ ہے وہ ہے کیا، اور پھر ہم اس سے حاصل کیا کرتے ہیں. جیسے کہنا چاہیے نا کہ بائی دا اینڈ آف دا ٹنل ہمیں کیا چیز ہے جس کو کہ ہم پانا چاہتے ہیں. حضور اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے شروع کریں گے. جی اچھا، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب، تصوف کا یہ کسی نہ کسی شکل میں اسلام سے پہلے بھی موجود تھا. جی جی. اسلام میں اب اس کو مختلف اس کی توجیحات یا اس کے ڈیفینیشنز مختلف ہیں کہ کچھ لوگ اس کو اصحاب صفا سے منسوب کرتے ہیں، اچھا، کچھ صف سے منسوب کرتے ہیں، کچھ صفا سے منسوب کرتے ہیں، کچھ صوف سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ اس سے. لیکن ایک شے کہ تصوف 4 الفاظ ہیں کہ یہ اٹ سیلف کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ 4 الفاظ کے مجموعے کا نام ہے کہ اس میں تصوف کی تے سے تزکیہ بھی ہے، تقوی بھی ہے، توبہ بھی ہے، سواد سے ثواب کا کام بھی ہے، واو سے وفا بھی ہے، اور فا سے فنا بھی ہے کہ یہ جس نے اس راستے پر چلنا ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلا ہے کہ میم نہیں ہے شاہ جی. جی میم نہیں ہے اس میں. میم نہیں ہے اس میں. جی میم نہیں تو ہے. مرید کہاں سے آ گیا؟ یہ پھر اور طرف اگر جائے گی لفظوں بات. کی طرف جائے ہاں تو اس میں میم نہیں، یہ اور طرف جائے گی بات، پھر وہ بعد میں اس کو جی جی جی. کہ تقوی کا جس نے دین کے احکامات پر عمل پیرائی کرنی ہے اس کو ان 4 چیزوں کا اپنے آپ کو ادراک ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کردار کی شکل آ گئی نا، کردار کی شکل. یعنی تصوف کا جو ہے کہ امام محمد بن علی بن حسین جی ان کا ارشاد ہے کہ تصوف جو ہے یہ اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا اور اخلاق رذیلہ کو چھوڑ دینے کا نام ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی اس پر قائم نہیں ہے تو وہ صوفی نہیں ہے. اب اس کو یہ دیکھا جائے کہ صوفی جو ہے، لیکن شاہ جی دیکھیں نا، اگر اخلاق حسنہ کو اڈاپٹ کرنا تصوف ہے تو ویسٹ کے اندر تو مذہب ہی نہیں ہے. اخلاق حسنہ ان کا سب سے اعلیٰ ہے. مثال کے طور پہ جاپانی اخلاق حسنہ میں اعلیٰ ہیں. تو تصوف کا کوئی کانسیپٹ، ان کا تو مذہب بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ اگر ہیں تو بدھسٹ ہیں. تو پھر ہمارے ہاں یہ تصور جو ہے یہ اخلاق کے ساتھ ہم نے تصوف کا کیوں جوڑا ہے؟ دیکھیے اس میں اب دین ہمارا اسلام جو ہے اس میں 3 چیزوں کا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب یہ یہاں 3 چیزیں آئی ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان، نماز، عبادات کی بات آ گئی، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے نصیب میں کیا ہے اس میں سے لوگوں پر خرچ کرنا. یہ اخلاقیات کی بات آ گئی. اب دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے. میری بعثت جو ہے وہ اس کام کے لیے. اب دیکھیے جہاں اخلاقیات نہیں ہے وہاں کوئی شے آگے نہیں چلتی. ٹھیک ہے. دین ہے، مذہب ہے، عبادات ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، جتنا بھی ہے. اب اس میں قرآن مجید کے حوالے سے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کے
انداز گزران بہترین طریقہ ہے زندگی پر گزرنے کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے اخلاقیات کے حوالے سے کہ کوئی اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس میں بھی یہی بات آئی ہے. میں شفاعت بھائی کو بھی شامل کر لوں, آپ کو بعد میں لوں گا تاکہ تصوف کے دونوں. آپ کی نظر میں تصوف کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مذاہب عالم کے تناظر میں گفتگو کا آغاز کیا, تو جو الہامی مذاہب ہیں جی یہود و نصارہ اسلام سے پہلے, جی ان میں روحانیت کا تصور تو ہے ہاں, لیکن تصوف نہیں, اس کا تصور ان میں موجود نہیں. روحانیت سے مطلب کیا ہوگا؟ جی روحانیت کا تصور. میں یہ جملہ پورا کر. جی بسم اللہ بسم اللہ. اور یہ جو فار ایسٹ کے جو مذاہب ہیں یا ہند کے مذاہب ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, جی ان میں تصوف موجود تھا ان مذاہب میں. اچھا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تصوف کا جو تصور تھا اسلام سے پہلے موجود ہے, لیکن وہ ان غیر ابراہیمی مذاہب میں تھا, اور ان مذاہب میں روحانیت کا تصور تھا. اب آپ نے پوچھا روحانیت کیا ہے, تو روحانیت یہ ہے, جی 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 روحانیت یہ روح سے ہے. اچھا, تو روح کو بیدار اور زندہ رکھنے کے لیے جو محنت اور مجاہدہ ہے, روح امر ربی ہے اور زندہ میں نے رکھنا ہے جو میرے اندر ہے. ہاں, تو وہ تو امر ربی ہے نا. فَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا. امر ربی کو میں نے زندہ رکھنا ہے. امر ربی ہے, وہ اللہ کی روح میرے اندر ہے اور میں نے زندہ رکھنا اس ہے. کو میں نے خوراک دینی ہے, اور اس کی خوراک قرآن ہے. جس طرح قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا لیکن شاہ جی یہ روح تو غیر مسلم میں بھی ہے نا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہاں, اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. امر ربی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمہارے ادراک میں آنے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جس طرح قرآن پاک کو اللہ نے امر ربی کہا کہ وہ خالق کی طرف سے ہے, اسی طرح یہ روح جو میرے اندر ہے یہ بھی خالق. چلے ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اس کا حاصل کیا ہے؟ حاصل کیا, تصوف کا حاصل کیا ہے؟ اچھا, اب آپ نے روحانیت کا سوال کیا نا, مجھے ایک منٹ وہ پورا کرنے دیں. وہ آپ کو آتا ہے نا جواب, اس لیے آپ نے کہا میں پورا دے کے چھوڑوں گا. نہیں, آپ نے سوال کیا, میں تو تصوف پر بات کرنا چاہتا تھا. ہمارے جو سامعین ہیں وہ بیچارے تشنہ رہ جاتے ہیں. آپ ان کو چھوڑ دینا, میرے سے بات تو کر لینا. سامعین کی طرف آپ الیکشن لڑنے چلے گئے. اتنے سوالات ہوتے ہیں کہ ہر سوال کو ہم ادھورا چھوڑ کے دوسرے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجاہدات کہ جن میں آپ جسم کی جو ضرورتیں ہیں ان کو دوسرے درجے پر رکھتے ہوئے, جو روح کی ضرورت ہے اس کو پہلے درجے پر رکھتے ہوئے, رب کے ذکر میں, فکر میں, تلاوت قرآن میں, حرام سے بچنے میں اور حلال کی اختیار کرنے میں جب آپ مصروف رہتے ہیں تو آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو روح اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے وہ زندہ رہتی ہے اور وہ تمہیں سیدھا راستہ پھر دکھاتی رہتی ہے. اب رہی تصوف کی بات, تصوف جو ہے وہ الہامی مذاہب میں آپ کو نہیں ملتا سوائے اسلام کے. اچھا, ادھر ہے تصوف کہتے ہیں ایک مجاہدہ, ایک ریاضت, اچھا, ایک محنت. اچھا, چلا, اس میں چلا بھی آپ کر لیں, اس میں راتوں کو جاگنا بھی ہے, راتوں کو بیٹھنا بھی ہے. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نحن رہبان فی اللیل وفرسان فی النہار. ہم رات کے راہب ہیں اور دن کے گھوڑوں پر بیٹھ کے جہاد کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو رات کا جاگنا, خلوتوں میں بیٹھنا, رب کو ذکر کرنا. صبح گھوڑے پہ بھی بیٹھنا ہے, گھوڑے پر اس کال کے مطابق صبح گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد بھی کرنا ہے. جہاد کرنا ہے نا, آدھا کرنے سے پھر تصوف نہیں ہوگا. جہاد کرنا ہے. اب جہاد جو ہے ہمارے لیے تو اب جہاد نفس ہے نا. ہم تو وہ جہاد عسکری تو ہم نہیں کر سکتے نا, کیونکہ اس وقت تو یہ گروپوں کا کام تو نہیں ہے نا, نہیں حکومت تو, یہ تو ریاست کا کام ہے. اگر آپ اور میں فوج میں چلے جائیں گے تو پھر ہمیں جہاد کرنا ہوگا, حکم مانیں گے, پھر ہمیں جہاد کرنا ہوگا. اب یہاں بیٹھ کے ہم تلواروں کی تربیت دے کے لوگوں کو لیے جہاد کرائیں, یہ تو جہاد نہیں ہوگا نا, یہ تو ریاست سے بغاوت ہوگی. اچھا ٹھیک ہو گیا. حشام بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, بنیادی طور پہ جو آپ نے شروع میں ایک بات کی اور نگیٹ کیا کہ یہ کہنا کہ تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ غلط علام ہے, میں اس بات کو رد کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں قرآن و حدیث میں لفظ تصوف ہی ثابت نہیں ہے, اور یہ جو تصوف ہی ثابت, لفظ ہی نہیں ثابت نہیں. انہوں نے کہا صحابہ صفہ سے
صوفی بن سکتا ہے, صوفی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا صف اول, تو ادھر سے صفی بن سکتا ہے, صوفی پھر نہیں بنتا. صوفی صرف ایک لفظ سے بنتا ہے, وہ ہے صوف. وہ اون ہے, جو بال ہیں, جو کاٹن ہے, یہ سمجھے. وہ لوگ رسول اللہ کے دور میں تصوف صوفی لفظ کا کنسپٹ موجود نہیں, صحابہ موجود ہے. تابعین کے دور میں تابعین کا لفظ موجود ہے, صوفی کا لفظ موجود نہیں. تبا تابعین کے دور میں تبا تابعین کا لفظ موجود ہے, صوفی کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. تو جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کو آپ اسلام کے اندر اگر زبردستی ڈالیں گے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ ہم نے ڈالا ہے, یہ ڈالا گیا. آپ اس کو بدعت سمجھتے ہیں؟ میں اگلی بات پوری مکمل کر. صوف کا لفظ اس وجہ سے آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر پرانے یعنی معمولی نوعیت کے کپڑے پہن کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا. یہ 3 صدی ہجری کے اندر یہ کام شروع ہوا, 3 اور 4 میں. ہاں, اور انہوں نے اپنے آپ کو صوفی کہنا شروع کیا. بنیادی طور پہ جس بات کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ یا شفاعت بھائی نے اشارہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن پاک میں رد کیا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, یہ عیسائیوں نے تصوف یا رہبانیت اپنے اوپر طاری کی. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہیں تھی فرض کی بھی, ٹھیک, اللہ نے ان کے اوپر بھی فرض نہیں تھی کی, لیکن انہوں نے جب اپنے اوپر طاری کر لی پھر اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے. مجھے ایک بات بتائیں, شریعت اگر مکمل ہے, ہم تینوں کا عقیدہ شریعت رسول اللہ پوری دے کے گئے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو شریعت کے جو الفاظ ہیں تزکیہ نفس کے لیے, احسان کے لیے, تقوی کے لیے جو انہوں نے بولے ہیں, جی, ہم ان اصطلاحات کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تصوف سے کیا لینا دینا؟ تصوف ایک متبادل اور پیرالل, ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت, ایک پیرالل دین بنایا گیا ہے جس کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں. پیرالل دین بنایا گیا. ہاں, دین بنایا گیا پیرالل. جس طرح مثال دے رہا ہوں کہ پیر کا جس طرح دیکھیں کتب, غوث, ابدال, یہ درجے قرآن و سنت میں کہاں ہیں؟ حدیث میں بھی نہیں, حدیث میں بھی نہیں, قرآن و سنت میں ہی نہیں ہے. ان کے اوپر بیعت کرنا اور سالک کا, جیسے آپ نے کہا مرید کہاں سے آیا, آپ یہ دیکھیں مرید سے پہلے سالک, طالب اور پیر, مرید, ایک ضرب لگانا دل کو اوپر, یک ضربی, 2 ضربی, 4 ضربی, یہ کہاں ہے؟ یہ دل جاری کرنا, دل جاری کرنا, کرنٹ لگا دینا. اب دل جاری کرنے کی ایک نئی قسم آئی ہے. پہلے تو اخوان وغیرہ ہوتے تھے, وہ کہتے ہیں قلب جاری ہو جاتا ہے ذکر الہی سے, تو بندہ کہتا ہے یار ذکر الہی سے تو دل جاری ہو جاتا ہے. اب وہ ہاتھ لگانے سے کرنٹ آتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف جاری ہوتا ہے بلکہ میں کسی کو چھوں گا اس کو بھی کرنٹ پڑ جائے گی. پڑتا بھی ہے, وہ لوگ گھومتے پھرتے ہیں. اب بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی نے ایسا عمل کیا, یا رسول اللہ نے کسی کو کرنٹ لگایا ہو, یا صحابہ نے کسی کو آگے ایسے کام کیے ہو؟ یہ جو بنیاد ہے, میں کہتا ہوں یہ بنیاد ہی, آپ تصوف کو اگر کہیں گے نا احسان, جو ہمارے درمیان مشترک چیز ہے کہ احسان ہے, کلچرل کر لیں عبد اللہ, کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ اگر آپ بات کریں گے احسان ہے, تقوی ہے, تزکیہ نفس ہے, فکر آخرت ہے, ترک دنیا, ان سب اصطلاحات کو قبول کیا جائے گا, لیکن اگر لفظ تصوف کو قبول نہیں کیا جائے گا. نہیں کیا جائے گا. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے اور سوال چھوڑ کے یہ جا رہا ہوں کہ تصوف فرض کیجئے کہ کوئی ہے, کوئی بزرگ ہیں, کوئی پیر ہیں, جو بھی ہیں, وہ حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں, یا مریدوں کو وہ کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم عام طور پہ اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں وہ 70 ہزار اپنے مریدین جو ہیں وہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ ساتھ نہیں ہوں گے. بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں کیا یہ مقصد ہوتا ہے ہمارا, یا اس تصور کو ہم نے کوئی زیادہ غلط سمجھا ہے؟ واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, آج کا سوال ہے کہ حضرت بلال حبشی کو کس صحابی نے آزاد کروایا تھا؟ اس کے جواب میں آپ کو کرچی کا جامع شیری کا یہ ہیمپر جو ہے یہ پوسٹ کیا جائے گا, اور آج کی گفتگو جو ہے وہ ہمارے مہمانوں سے, شام الہی سے, پیر حبیب عرفانی صاحب سے اور شفاعت رسول بھائی سے ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے جناب تصوف کے اوپر, اور حضور اقدس وہ جو میں سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ آخر کار کسی پیر نے جو تصوف کا ایک کیا کہنا چاہیے امبریلا بنایا ہوا ہے, اس میں ظاہر ہے مریدین شامل ہوں گے تو کوئی پیر بنے گا نا. اکیلا گھر میں بیٹھا تو کوئی پیر نہیں بن سکتا نا. جی, سیلف کلیم نہیں ہے, یہ بناتے ہیں کہ یہ پیر. وہ الٹیمیٹلی حاصل کیا ہے اس کا؟ بلال صاحب, ایک چیز دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. جی, آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں. ٹھیک ہے, سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا, اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی اس بات کی کہ وہ تیرے راستے پر چلنے والوں کو بہکائے گا. حالانکہ توحید پہ پکا تھا. ہاں جی, لیکن ایک شے دیکھیے, کہ میں سوائے تیرے کسی کو نہیں کروں گا سجدہ, نہیں کروں گا سجدہ. یہ اس نے کہ اس کے راستے پر چلنے والوں کو وہ بہکائے گا.
ٹھیک ہے. ساتھ اس نے یہ بات بھی کہہ دی الا عبادک منہم المخلصین، ٹھیک ہے، سوائے جو تیرے صاحب عباد اخلاص والے ہیں وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کائنات چلی ہے، انبیاء کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر مکمل ہو گیا. جی. یہ ارشاد ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک. سب نعمتیں تمام ہو گئی. لیکن ابلیس تو موجود ہے، وہ اندر انسان کو راستے سے بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، دین کی تعلیمات سے ایک طرف کرنے کے لیے، ان کے اوپر عمل نہ کرنے کے لیے وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے. ٹھیک. اب اس کا سد باب کیا ہو؟ علماء علماء علم اس کا سد ہوگا. باب ہے. جی، علماء اس کا سد باب ہے، ممبر اس کا سد باب ہے، تو کیا جو اور ہمارے ممبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے. اب پیر صاحب کا آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ دور کا یہ دیکھیں تو جس کو شاید وضو کے مسائل پوری طرح نہیں پتا وہ بھی پیر بن گیا ہوا ہے. اس کے لیے کیا مطلب کوالیفیکیشن کیا چاہیے؟ کوالیفیکیشن دین کا عالم ہو، اس کو دین کے معاملات کا پتہ ہو. دین کے جو تو اس کو عالم کیوں نہیں کہیں گے، اس کو پیر کیوں کہیں گے پھر؟ اس لیے کہ وہ کسی اور طرف سے اس کو کچھ نعمتیں بھی مل گئی، بات نہیں. مثلاً یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثلاً جو شاید جن کا تذکرہ نہ کیا جا سکے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ اب خانقاہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے، لیکن خانقاہ کا بنیادی تصور جو ہے یا بنیادی خانقاہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا صاحب ارشاد شخص کہ وہ وہاں موجود ہو، وہ آنے والے لوگوں کی ذہنی تربیت بھی کرے، ان کو دین کی تعلیم بھی دے، ان کے لیے دنیاوی تعلیم بھی کا بھی حساب ہو، اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو، اس کے لیے باقی اس کی روزمرہ کی ضروریات وہ بھی وہ مہیا کرے. ٹھیک ہوگی بات. میں شفاعت آپ کی توجہ چاہوں گا. مثلا یہ جو ساری باتیں شاہ صاحب نے کی، میں ان کو صحیح مانتے ہوئے اگر میں اس میں حشام کو اگزامپل لوں، شام بھائی آپ کی اگزامپل ہے، تو حشام بھائی کا ایک پس منظر ہے کہ یہ گئے ہیں، یہ پڑھے ہیں، انہوں نے 1 MA کیا، پھر 2 کیا، پھر 3 کیا، پتہ نہیں دل ہی نہیں بھر رہا ہے ان کا MA کرنے سے کہ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ان میں ایک جہد ہے. تو آپ کے اندر وہ کون سی چھپی ہوئی طاقت ہے؟ آپ سے مراد پیران پیر ہے یا تصوف کے جانے والے لوگ ہیں جن کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے عطا کر دی ہے اور آپ وہ فیض آگے جاری کر رہے ہیں، وہ کون سی طاقت ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جتنی تصوف کی حمایت میں میں گفتگو کروں گا اس کا مقصد آج کے پیر نہیں ہے. اچھا. یہ جو لکڑ پیر تو فلاں پیر تو فلوں پیر، لکڑ پیر ہوتا ہے؟ اب ہیں ٹالی پیر، پیر شادی شہید، یہ مطلب بے شمار پیر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، یہ تو مذاق ہی ہو گیا نا. نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں جب پبلک میں بات کرتا ہوں مجھے لوگوں کی بات پہنچتی ہے نا، اچھا، قطعاً کو یہ نہ سمجھے کہ تصوف کی حمایت میں جو ہم دلائل دیں گے یا بات کریں گے وہ آج کے کسی بھی پیر کی فضیلت نہیں ہے. ایک بات. دوسری یہ بات کہ جو بڑے بڑے درباروں پر جاہل ان کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، جاہل کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، شریعت کا نہیں پتہ نا، بات تو یہ ہے نا، شریعت کا نہیں پتہ. جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ان کو اگر آپ بٹھا کے قرآن سن لیں تو قرآن کا ایک پاؤ نہیں اور سنا سکتے صحیح طریقے سے. ہو سکتا ہے انگلش میڈیم میں پڑھے ہوں. قرآن انگلش میڈیم میں پڑھیں گے؟ پکٹول کا نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، پکٹول کا ترجمہ پڑھیں گے نا. پکٹول کا قرآن بھائی نہیں پڑھ سکتے؟ ترجمہ پڑھیں گے. اچھا. تو میں عربی بات کر رہا ہوں. اچھا. ہرگز وہ لوگ جو مزاروں میں بیٹھ کے، جن کے بارے میں اقبال نے بھی کہا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، اچھا، ان کی بھی میں بات نہیں کر رہا. اچھا. اب رہی بات، اب آ جائیں. یہ پیر کا لفظ جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں ایران میں یعنی فارسیوں میں اور ہمارے ہاں اردو میں ہے. یہ ہمارے ہاں اردو میں ہے یہ لفظ. جو اصل لفظ جب سے اس تصوف کا آغاز ہوا سن 2 ہجری، دوسری صدی میں، تیسری میں نہیں، دوسری میں اس کا ہوا. اس وقت اس کو شیخ کہا جاتے تھے. اور شیخ کا معنی کیا ہوتا تھا؟ نہیں، شیخ کا معنی میں بیٹھتا تھا. شیخ کا معنی یہ ہوتا ہے الشیخ من لہ مہارت فی فن من الفنون، کہ وہ کسی فن میں مہارت رکھتا ہو. اب وہ کون سا فن تھا؟ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سل المتجرب لا تسل العالم، کہ متجرب سے پوچھو، عالم سے نہ پوچھو. وہ جو متجرب ہے، جس کو علم سمجھنے کے بعد
اس پر عمل کرنا اور پھر اسے اللہ نے خاص ملکہ دیا دین سمجھانے کا اور پھر اپنے عمل سے دین کی تاثیر لوگوں کو دل میں منتقل کرنے کی قوت دی. وہ شیخ اس میدان کا بڑا ماہر ہوتا تھا. مثلا حضور داتا صاحب کو دیکھ لیں, ایک شخص آیا آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے. مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈمیشن لینے کے لیے نہیں, مرید یا جس سے آپ مطمئن ہیں, اس کے علم سے, اس کے عقیدے سے, اس کے عمل سے آپ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ٹھیک. پیر کے لیے سب سے بہتر لفظ اگر اس شیخ کے تر لفظ کو دیکھیں تو استاد ہے. ٹھیک ہے. آپ جس سے مطمئن ہیں آپ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر وہ کون سی خوبی ہوتی ہے جو کچھ خوبی ٹرانسفر کرنی ہے. جی مثلا داتا صاحب کے پاس گیا, اس نے کہا میں نے مرید ہونا ہے. جی. تیسرے دن کے بعد وہ جانے لگا. تو آپ نے فرمایا کدھر جا رہا ہے؟ تم نے میرے میں کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں دیکھی. یہ سب سے یہی بات سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی فرمایا تھا درست العلم حتی صرت میں کتبہ. تو اندرونی کیفیت پوچھ رہا ہوں بھائی جان آپ سے. وہ اندرونی کیفیت کون سی ہوتی ہے جو کہ آپ نے منتقل کرنی ہوتی ہے؟ کوئی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یعنی اندرونی کیفیت میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ انسان اپنے زبان سے, اپنے عمل سے اس میں اسلام کے عقائد کی تاثیر پیدا کرتا ہے. اچھا. اس کو اپنی صحبت سے مطمئن کرتا ہے, اسے اسلام کی طرف مائل. اندرونی کیفیت کوئی نہیں ہوتی پھر. اندرونی کیفیت سے کوئی وہ کہتے ہیں سینے سے لگا لیں تو ٹرانسفر ہو جاتا ہے, وہ والا کوئی چکر؟ میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. اچھا. محسوس بھی نہیں. مجھے نہ دور نبوی میں ایسی کوئی چیز نظر آئی ہے, نہ دور صحابہ میں, نہ تابعین میں, نہ تبع تابعین میں, نہ ائمہ محدثین. ائمہ محدثین اور صوفیاء کا دور ایک ہے. ٹھیک ہے. ایک دور سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی تصوف کو ایک پروجیکٹ دینے کے بعد پھر اس کے ایک دکانداری اس کو بنا لینی کہ نسلیں اس پر پل رہی ہیں, اس کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. حضور لال بھائی بنیادی طور پہ بات یہ دیکھیں نا, انہوں نے ایک بات کی ہے اور یہ بات کسی حد تک ان کی بات سے تو مجھے اتفاق ہے. اچھا. اور یہ دیکھیں بنیادی طور پہ ایک بندہ شریعت کا پابند نہیں. ٹھیک. ایک بندہ شریعت کا پابند نہیں, نماز نہیں پڑھا 5 وقت کی, اچھا, اور گندگی میں لپٹا ہوا ہے اور طہارت سے کوئی تعلق نہیں, 5 دن نہایا نہیں, وہ فقیر ہو گیا نا. وہ فقیر. اچھا بات سنیں, وہ ایکسکلوسیو ہے. یہ تصوف کے آج کل جو کے سلسلے جن کی انہوں نے بھی رد کیا جی, یہ کیسے چلتا ہے؟ چلے دوسری میں پیروں کی اس تصوف کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. ایک ایسا بندہ جو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے, وہ مجذوب ہے نا. وہ تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, تو وہ مجذوب ہے. اور یہ تصوف کے اندر باقاعدہ ایک درجہ ہے جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اور جس کو پتہ نہیں کہ وہ جو ہوش و حواس میں ہے اس کے اندر کون سی خوبی ہے جو اس نے نکال کے دینی ہے کسی کو. بھائی یہ بات, یہی ہمارا سوال ہے. گاند میں لتھڑے ہوئے کو مجذوب نہیں کہتے ہیں. کس کو؟ گاند میں لتھڑے ہوئے, گاند میں نہیں, لیکن ہوش و حواس سے جو ہے اس کو بھی مجذوب نہیں کہتے. تصوف کی اصطلاح میں اسے مجذوب نہیں کہہ رہے, مجذوب کہہ رہے ہیں. مجذوب, مجذوب نہیں کہتے. مجذوب وہ جو جذب ہو گیا اور اس کو مجذوب اور سالک کی جو اصطلاحات ہیں تصوف میں, اچھا, آپ مجذوب کو اس انداز سے نہ پیش کریں. یہ تصوف کی ایک خوبصورت اصطلاح ہے. اب اس پر بات یہ بات ہے, میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ کر لینا. مجھے ایک بات بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار ہیں. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ معاف کرے میں اب طنز و تشنیع نہیں ہے کسی کے اوپر, لیکن آپ اٹھا لیں تصوف کی کتابیں. انہوں نے ابھی علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی. صرف نظر دیکھا ہے, صرف دیکھا ہے, اس کی دل کی کیفیت بدل گئی, ایمان قبول کر لیا. آج کل بھی تصوف اسی چیز کو کہتے ہیں کہ شیخ کی نظر پڑ جائے تو بندے کی زندگی بدل جائے. رسول اللہ کی نظر کافروں پہ پڑتی رہی, ان کے حالات واقعات نہیں بدلے, اور انہوں نے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ نہ کرے. تو آج کا شیخ اگر چاہے تو یہاں پہ ایسے ایسے بلال بھائی واقعات ہیں, میں تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتا, کہ کہا جاتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھا, اس کے ساتھ قبر میں یہ سوال ہوئے. بھائی قبر کے یہ سوال بتائے کس نے باہر آ کے؟ خواب میں آئے ہوں گے کسی کو, خوابیں سچی ہوتی ہیں نا. تو یہ جو پورے کا پورا متبادل ایک شریعت ہو رہے, طریقت ہو رہے. اب انہوں نے کیا, مجذوب ایک اصطلاح ہے تصوف کی پاکیزہ. یہ اصطلاح قرآن و حدیث میں کہاں ہے جو پاکیزہ ہے؟ مجذوب کہاں ہے قرآن و حدیث میں, کہ جس کو حال پڑھتے ہیں اور جو حالت جذب میں چلا جاتا ہے اور ہوش و حواس اس کے برقرار نہیں رہتے. پھر یہ بھی بات سنیں, اگلی بات سنیں, یہ جو آپ کہتے ہیں نا تصوف کا حاصل کیا, یہ بھی سنیں. جب دل چل پڑتا ہے, جب 4 ضربیں لگ جاتی ہیں, جب انسان کی روح بیدار ہو جاتی ہے, جس سے انہوں نے بات شروع کی, کل روح من امری ربی, یہ اللہ کا حکم جب بیدار ہوتا ہے, انسان جاگتی آنکھوں سے, معاذ اللہ, یہاں پہ یہ عقیدہ بھی موجود ہے کہ جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے. یہ تصوف کی انتہا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ بتا نہیں رہے, یہ تصوف یہ ہے
کہ تصوف کا یہ درجہ آ جاتا ہے کہ انسان فوت شدگان کو جو عالم برزخ میں منتقل ان سے گفتگو کر لیتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، ان کو حاضر کرتا ہے، کشف شروع ہو جاتے ہیں، کرامات شروع ہو جاتی ہیں. یہ کرامات اولیاء کے کوئی منکر نہیں ہے دنیا میں، لیکن یہ کہنا کہ حالت تصوف میں جذب ہو کے کرامت ولی کے اختیار میں آ جاتی ہے اور وہ جب چاہے دکھا سکتا ہے، یہ بھی عقیدہ باطل ہے. پھر وہ کہتے ہیں دکھانا اچھی بات نہیں ہے، چھپا کے رکھنا چاہیے. یہ بھی تو بات ہے نا. اب یہ بات ہے بنیادی، شفاعت بھائی نے ہمیں بتایا، یہ سمجھایا، انہوں نے کہتے ہیں کرامت دکھاتے نہیں ہیں، چھپا کے کرامت بھی ورنہ وہ پھر اللہ چھین لے. معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، معجزہ بھی اللہ اللہ کے تعالیٰ ہاتھ میں دیتا ہے، تو ولی کی کرامت کیسے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ عقائد جو ہیں ان کی بھی تو اصلاح کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر. یہ عقائد ہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ متبادل، ہم اس کو پیرالل ایک عقیدہ، پیرلل ریلیجن کہہ رہے ہیں آپ اس کو. یار یہود کہتے ہیں طریقت ہو رہے شریعت ہو رہے. انہوں نے شروع میں ایک جملہ بھی بولا ملت دننا، یہ اصل میں جو علم لدنی ہے، پوچھیں ان سے قائل ہے کہ نہیں علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی ہے، یہ کیا ہے؟ میں بلال صاحب پہلے ایک چھوٹی ایک صرف اس سوال کا جواب دیں. میں چھوٹی سی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف، طریقت، شریعت یہ علیحدہ چیزیں نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. تصوف ہے ہی وہ جو شریعت کی اتباع میں ہو. ٹھیک ہے. جو پھر شریعت تو سے اختلاف ختم ہو گیا. جو شریعت سے ہٹ کر ہے وہ طریقت نہیں ہے یا تصوف نہیں ہے. اب اس کو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص فضا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے یا پانی پر چل کر جا رہا ہے تو اس کو پہلے یہ دیکھو کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں. اچھا. اگر تو وہ شریعت کا پابند ہے تو یہ نعمت اس کے پاس من جانب اللہ ہے. اچھا. اگر وہ تارک شریعت ہے تو وہ شیطنت ہے. میں صرف ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا اس یہی بنیادی نقطہ اختلاف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو یار سکتا. کون سا جادوگر ہے جو آپ نے دیکھا ہے ہوا میں اڑتا ہوا؟ میں کہا جادوگر تو ہو سکتا ہے، پانی پہ چلتا ہوا ممکن ہے. آپ مثال بھی وہ دیتے ہیں جو کہ ہونی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تو پھر یہاں پہ ہوتی ہے. اب کیمروں کے دور میں کوئی ہوا میں اڑا، اڑے نا، ولی اڑے، پھر اب نہیں اڑتے نا. یہی تو کہتے ہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، یہ جو کیفیت ہے یہ چھپانی ہے. بلال بھائی یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میں ویسے آپ کو بتاؤں، آپ کو میں ویسے بتاؤں کہ جادو اور جنات کی مدد سے یہ کام ہو سکتا ہے، یہ بھی بات یاد ہے. یار اتنے جادوگر اور جن نکالنے والے ہمارے پاس خود آتے ہیں، کوئی نہیں کرتا. سارے جعلی. جو واپس آؤں گا، واپس آ کے پکڑا جائے میں نے وہ جعلی نہیں. واپس آ کے پوچھوں گا یہ جو کشف کا لفظ ہے، یہ کشف کیا چیز ہے اور اس سے کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے؟ واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج کا سوال ہے کہ حضرت بلال حبشی کو کس صحابی نے آزاد کروایا تھا؟ اس کا صحیح جواب دینے کے لیے آپ کو جامع شیری کا یہ ہیمپر جو ہے کرشی کی طرف سے یہ دیا جائے گا، اور یہ سامنے ہمارے ایک ہیمپر پڑا ہوا ہے جو کہ کو نیچرل کا، کو مطلب ہوتا ہے کمبینیشن یا ایسوسیٹ، کو ورکر جیسے ہوتا ہے. کو نیچرل اس لیے کیونکہ یہ جو کاسمیٹکس ہے کو نیچرل کے نام سے، یہ بنیادی طور پہ ساؤتھ ایشینز کے لیے ہیں. ساؤتھ ایشینز جو ہمارے علاقے ہیں، یہ بنیادی طور پہ سکن کے اندر اور سکن ٹون کے اندر اور سکن ٹائپ کے اندر یورپین سے یا افریقن سے مختلف ہیں. سو آبویسلی وہ جو انٹرنیشنل کاسمیٹکس ہوتے ہیں وہ فار آل ہوتے ہیں، لیکن یہ کو نیچرل جو ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو کہ ہم ساؤتھ ایشین کہتے ہیں. ان کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. گفتگو ہو رہی ہے جناب تصوف کے اوپر. حضور جلدی سے مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا ہمارے ہاں بزرگوں میں یا صوفیوں میں یا پیروں میں وحدت الوجود کا، یعنی کہ اللہ اور میرے وجود کا ایک وجد ہو جاتا ہے، یہ کوئی تصور ہے ایسا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ وحدت الوجود کو نہیں سمجھتے کہ ٹھیک کوئی چیز ہے؟ یہ پھر اور طرف بحثیں یہ فلسفے میں نکل جاتی ہیں ان کا. ٹھیک ہو گئی بات، چھوڑ دیتے ہیں اس کو. کشف کیا چیز ہے؟ کشف یہ ایک ہے اصطلاح. کیا ہے یہ؟ کہ دوسرے کے سوچ کو پڑھ لینا، دوسری کی سوچ کو جان لینا. یہ بے پردگی نہیں ہے؟ جی یہ بے پردگی نہیں ہے؟ یہ اب اس کے مختلف مراحل ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث مجھے صحیح کیجیے گا کہ اللہ اگر میں دیکھتا، میرا بس چلتا تو جو کسی کے اندر جھانک رہا تھا میں اس کی آنکھ میں نیزہ مار دیتا. تو کسی خیال کو پہنچنا تو یہ تو کشف نہیں ہوگا شاہ جی. بلال صاحب یہ موضوع جو ہے یا یہ بات جو ہے اس کو مختلف رنگ دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف انداز اور مختلف طریقے. جلدی سے بتا دیجیے گا شفاعت بھائی آپ کے کشف کیا چیز ہے، پھر میں اگلے سوال پہ جانا ہے جو اصل سوال ہے میرا. قرآن پاک میں کشف کا لفظ آیا ہے
اچھا وہ تو قیامت کے حوالے سے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم اليوم حدید، اچھا کہ ہم تمہاری نگاہیں تیز کر دیں گے. دنیا میں جو کشف کا لفظ ہے نا وہ ہے کاشف کے صیغے میں آیا ہے. اچھا. کہ اللہ اگر کسی کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. کشف کا معنی دور کر دینا، کھول دینا. اچھا لیکن جو صوفیاء کے ہاں کشف کی اصطلاح ہے اس کا مطلب یہ کشف الحقائق، اچھا کہ وہ اپنے ساتھ جن شاگردوں کو، یہ مریدوں کا لفظ میں نے تو آپ کو نہیں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں اچھا نہیں، میں نے کہیں زیادہ پایا نہیں ہے یہ. اچھا اچھا، استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اور اس کے مسلسل پڑھنے سے، ان کی نشستوں میں بیٹھنے سے، ان کی علمی گفتگو کرنے سے، اس کے نزدیک جو چھپے ہوئی حقیقتیں ہوتی ہیں، جو مطالعے سے، تحقیق سے انسان کے سامنے آتی ہیں، وہ اللہ کے مطلب ہے کہ شیخ کامل جس کو کہتے ہیں، جو عالم ہوتا ہے، جو فقیہ ہوتا ہے، جو مفسر ہوتا ہے، جو محدث ہوتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ کے جب وہ بیٹھتا ہے، سنتا ہے، تو ان کے جملوں سے، ان کی صحبت سے اس کے بند جو گریں ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں. اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں نہیں، علم میں اضافہ اور بات ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں لیکن میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا. بہت ساری ایسے باتیں تھیں جو میرے ذہن میں ایک گرہ کی طرح لگی ہوئی تھیں. سوال تھے. پھر آپ حشام بھائی کے ساتھ بیٹھے، گرہ کھل گئی، علم میں اضافہ ہوا. کے ساتھ گرہ اور پکی ہوتی ہے بیٹھنے سے. آپ بات کو مشکل کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک مسلم سکولر تھے، بہت پائے گئے، میں ان کا نام بھی لے لینا چاہتا. میں نے ایک کتاب پڑھی. اچھا. ایک کتاب پڑھی اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک سطر سے جو میرے ذہن میں زمانہ طالب علمی سے بہت ساری چیزیں الجھی ہوئی تھیں. اس میں کشف کا کیا تعلق ہے یار؟ کشف کا معنی کشف الحقائق، میں پہلے کہہ چکا ہوں نا. اللہ والوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو اللہ والے جو علم کے بعد جو عمل کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، جس کا قرآن پاک میں ہے وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں علم والے. کمال ٹیکنالوجی ہے کہ آپ نے ایک بات نہیں سمجھائی ابھی تک کہ کشف ہے کیا چیز. میں نے کشف کیا ہے؟ وہ ساری رات یوسف زلیخا کا قصہ سنتے رہے. صبح اس نے پوچھا کہ یوسف تو مجھے بتائیں نا، زلیخا مرد تھی کہ عورت بات کر دی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کشف کا معنی آپ جو بتا رہے ہیں وہ ہے نالج. ایک کیمسٹ کے پاس بیٹھیں گے آپ کو کیمسٹری کا آ جائے گی، آپ فزکس کے پاس بیٹھیں گے فزکس کا آ جائے گی. کشف کہاں سے آ گیا؟ کشف کا معنی لغوی میں نے بتایا کہ کھل جانا، پردہ اٹھ جانا. علم ہے، آپ کو پہلے نہیں پتا تھا، پتہ ہے. میں اب دیکھیں وہ پتہ ہے. ایک انسان پڑھتا ہے، نہیں اس کے مسئلے سارے حل ہوتے، پھر وہ تحقیق کرتا ہے، پھر بھی نہیں حل ہوتے. اس کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. پھر کسی صاحب آپ نے کشف کہاں سے لے آئے؟ تصوف میں جو کشف ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں. علمی مراد ہے نا. کشف الحقائق سے مراد علمی حقیقتیں ہیں نا. میں اور آپ سے کیا کہنوانا چاہتے ہیں؟ اصطلاح ہے جس کو یہ ایڈمٹ کریں کہ کشف تصوف کی ایک اصطلاح ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیر کے سامنے سے پردہ اٹھ جاتا ہے، وہ مرید کے گھر میں بھی گھس سکتا ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے. اب آپ سنیں، یہ کشف یہ اصطلاح ہے تصوف میں. اور اس کی دلیل سب سے بڑی جو یہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں یا ساریہ. حضرت عمر کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عمر کی جو کرامت کہ جنگ لڑے تھے تو انہوں نے کہا ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلا جائے. یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے. ہمیں یہ چیز ایڈمٹ کرنی چاہیے. اچھا، بابا بلے شاہ ہیں، ان کی شاعری بھی تصوف میں ان کا ایک مقام لوگ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف کی یہ جو باتیں ہیں یہ ان کا اسلام کے ساتھ اس لیے تعلق نہیں ہے کہ اتنے بڑے لیول کے بزرگ بھی کہتے ہیں اللہ کا تو ایک گورکھ دندہ ہے. اللہ رب العزت کی بھی ہم نے قدر اس طرح کرنی ہے. اور کبھی کہتے ہیں ہر منظر میں، ہر پس منظر میں، اور جن کا وحدت الوجود کی جس کی انہوں نے بات کی ابن عربی اور منصور نے تو یہاں تک کہہ دیا انا الحق کہ اللہ کے ساتھ بندہ اس طرح جذب ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی بن جاتا ہے معاذ اللہ. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کسی نے بھی نہیں کہا. یہ منصور کا اپنا قول ہے انا الحق. میں ابن یہ نہیں کہ وہ بندہ اللہ بن جاتا ہے، یہ بالکل تصوف میں نہیں ہے. میں بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں. یہ بات پہلے میں اگلی بات کرتا ہوں. یہ وہ خدا کی صفات اس کے اندر ہوتی ہیں. پھر وہ خدا والے کام کرتا ہے، وہ ہوتا بندہ ہے، خدا والے کام کرتا ہے. خدا والے جس طرح لوہا، یہ جس طرح انہوں نے انا الحق کہنا جائز، انا الحق کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی. جس طرح لوہے کو آپ گرم کرتے ہیں تو لوہا آگ کی طرح سرخ ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی طرح آگ والے کام کرتا ہے. آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا. اب انہوں نے کہا ہے
کہ وہ جو کشف کا یار یہ مطلب کون سا کشف ہے آپ کا؟ بلال نہیں، بھائی یہ کہہ رہے ہیں کشف کا معنی مریض کے گھر چلے جانا، کشف کا معنی فلاں. مجھے کسی ایک معتبر کتاب میں دکھا دیں. کشف المحجوب کشف القبور کا آپ ترجمہ پہلے پڑھ گئے ہیں کہ وہ ہوتا کیا؟ گھر تو نہیں ہے، وہ تو کشف القبور کا عقیدہ تو آپ کے ہاں بھی. یہ دیکھا اب یہ قبر کے اندر پتہ لگ جائے کہ کیا ہو رہا ہے. گھر اور بات ہے، قبر اور یار بات ہے. قبر کا پتہ لگ گیا تو گھر کا مرید کا پتہ نہیں لگ رہا. کشف القبور کا عقیدہ تو آپ کے بزرگوں نے بھی بیان کیا ہے. ہم اپنے پھر آپ یہ دیکھیں اب چلیں بات کھل تو گئی نا. کشف القبور کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے. میں نے تو صرف مرید کا کہا تھا، انہوں نے اگلی بات کر دی. مرید تو اس دنیا میں گھر میں جو کر رہا ہے اس کا پتہ لگاتا ہے پیر، اور یہ بھی عقیدہ ان کا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشف ہے. یہ کشف القبور کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. اب آپ وہ کہتے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے. آپ کے ہاں بھی ہے. میں تو اس عقیدے کی نفی کر رہا ہوں. تمام مسالک کے اندر یہ عقیدہ آپ صرف یہ بتا دیں. اچھا جی یار ایک سیکنڈ، آپ صرف یہ بتا دیں کہ کشف القبور ہے کیا پھر؟ آپ صرف یہ بتا دیں. دیکھیں کشف القبور جو کتابوں میں ہے نا، ہم نے جو بتانا ہے نا وہ صحیح ہے غلط ہے اس کی بحث تو ہم بعد میں کریں گے. اچھا کشف کا مطلب یہ کہ آپ آنکھیں بند کر کے جب درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں یا سورہ الم نشرہ پڑھتے ہیں تو آپ کا وجدان کہتا ہے. یہ کیا چیز ہے وجدان؟ اب آپ وجدان پر آ جائیں تو پھر میں کشف کو چھوڑ دیتا ہوں. ابھی آپ میری کشف کی بات آپ چیزوں کو مشکل کیوں بناتے ہیں؟ چلو آپ میری بات کشف کی تو پوری ہونے دیں. اچھا اس کا وجدان، اس کا دل، اس کی سوچ، اس کی فکر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ قبر میں جو مردہ ہے وہ اس حالت میں ہے. تو یہ بدگمانی ہوئی نا؟ بدگمانی کیسے ہوئی؟ گمان کر رہا ہے یہ اللہ. یہ اب آپ نے جو سنے یہ بھی سوچے کہ ضروری ہے کہ یہ خیال جو وجدان میں ہے میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ کشف القبور جو ہے تمام مسالک کے بڑے بڑے جید علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. دلیل ہے. اگر آپ غلط کہنا ہے تو پھر ان کو غلط کہیں نا. یہ دلیل ہے کہ فلان کے بندے نے کہا. اچھا یہ دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہاں تک ایگری ہو گئے ہیں نا. اب یہ بتائیں کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو ان کے وجدان میں خیال آیا یہ اللہ کی طرف سے؟ آپ لوگوں کو کہیں بیٹھے بیٹھے بہت سارے خیالات آتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لما تم من ملک و لما تم من شیطان بھی تو ہے نا. ایک خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے، ایک خیال دیکھیں شیطان کے دل میں شیطان ڈالے گا. دوسری بات ہے اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو اس کے دل میں شیطان تو نہیں ڈالے گا نا، وہ تو اللہ ڈالے گا نا. جو اللہ کا ولی ہے اس کو بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے. آپ کو کس نے کہا نہیں ڈالتا؟ وسوسے اس کے لیے بھی ہے. وہ اندر سے پھر شیطان ہوگا. اس سے لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان کے بغیر ولی کے پاس شیطان نہیں آ سکتا. میں کہتا ہوں ولی کے پاس شیطان آ ہی نہیں سکتا. آپ اس موقف کو کیوں نہیں لیتے؟ آپ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن شیطان ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اگر ولی کے پاس شیطان آتا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ کیسے کرتا ہے؟ گناہ کا موجود ہونا بتا. کس ولی نے گناہ کیا ہے؟ یار صحابہ سے گناہ سردہ تمہیں آپ کہتے ہیں ولی گناہ نہیں کرتا. کس صحابی سے ہوئے ہیں؟ ماعز بن اسلم سے. وہ ایک روایت ہے. تو پھر یار کمال ہے. ایک روایت اور اس روایت پر میں ایک بڑی جملہ بول رہا ہوں. میں ایک بڑا جملہ بول رہا ہوں. اس حضرت ماعز کی حدیث پر آپ پڑھ لیں محدثین کو اور اس کے نقادین کو، انہوں کتنی شدت کے ساتھ اس پر تنقید کی ہے. اچھا ویسے آپ کو یہ بات اچنبھا نہیں لگ رہی کہ وہ کہتے ہیں ولی کے پاس شیطان آتا ہی نہیں گمراہ کرنے کے لیے؟ یہ بات جو آپ کے پاس ٹرمز ہیں، آپ کو ٹرمز کا ایکسپلینیشن بھی نہیں آتی اور ٹرمز ایگزسٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، کم از کم انہوں نے یہ ایگزسٹ تو مان لیا نا کہ کشف القبور کے بھی یہ قائل ہے. اور اس کی آپ سب قبر کے اندر حالات اگر نہیں آپ بھی قائل ہیں. دیکھیں یہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی قائل ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں میں نہیں قائل. اور یہ کل کے پروگرام میں رکھ لیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں عالم میں اور شاہ جی چلے جاتے ہیں کہیں کلفہ کھانے کے لیے. نہیں کلفہ نہیں، آپ بحث کر لیں. اسی فورم پر بحث ہوگی. میں ایک ہی بات کرتا ہوں، ان کو بات سمجھ آ جائے گی. ہمارے ہم چلتے ہیں ہمارے صاحب کشف کے حوالے سے تمام مسالے کی کتابیں لے کر آؤں گا. میں دکھاؤں گا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، متفقہ مسئلہ. اب یہ ایک الگ بحث ہے. بلال بھائی ایک بات صرف کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، سچے خواب. اور جس وقت خواب آ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی پتہ نہیں ہوتا یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. بالکل. تو یہ کشف القبور میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سچا یا جھوٹا. تو اچھا آپ بتائیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے سوال کرو. وہ اہل ذکر کون ہے؟ اہل علم کا اوپر کا درجہ. ٹھیک ہے. ایک اہل علم ہے. یہ اہل علم اپنے آج کے دور میں پی ایچ ڈی آپ کہہ لیں. اچھا ان سے پوچھیں. ان سے پوچھیں. اس کا مطلب ہے عرفانی صاحب سے پوچھیں، ہم دونوں سے نہ پوچھیں. میں بھی پی ایچ ڈی تو ہوں.
اچھا اہل علم سے پوچھیں. اہل علم سے پوچھیں. اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی اب مثلا قرآن مجید کے یہ کہہ کے نا آپ نے شاہ جی سارے پیروں فقیروں پہ آپ نے کاٹا لگا دیا. اہل علم تو ممبر ہے. ہاں تو پھر یہ بزرگ کہاں سے آ گئے؟ نہیں تو ضروری ہے کہ ان کے پاس علم نہ ہو. بالکل ممکن ہے لیکن وہ ایک پروسیس میں سے گزرے ہیں نا. جی ان کے پاس کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. ان کے پاس پروسیس یہ ولدیت آپ ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس پروسیس نہیں؟ یہ حالیہ کہہ رہے ہیں ہان کا گدی نشین کا بیٹا گدی نشین. باپ تھا, قبر تھی, بیٹا ہے, اس طرح چل رہا ہے نا سلسلہ. اس کے پاس جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری ہے یا پنجاب یونیورسٹی سے آگے تعلیم حاصل کی ہے یا مدرسے سے. تو ایک پروسیس ہے نا جو حالات حاضرہ پہ ہے. جی تو اس کو تو سمجھا جا سکتا ہے نا کہ اس کا علم جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھو, وہ اہل علم سے مراد عالم ہوگا نا جو ایک نصاب میں سے نکلا ہوگا, اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوگا. ہاں اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوگا. تو پھر یہ ایک جس کے پاس سوال ہے, ہاں جو اب اس نے سوال کر لیا, اس کو جواب ملا, اس کا اطمینان ہوا, کیا یہ کشف نہیں ہے اس کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. اچھا جی یہ کشف کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ میرا اس کشف کے ہم قائل ہیں. اس کشف کے ہم قائل ہیں. اس اندر اس کا ہم اس کشف کے قائل نہیں جو انہوں نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے گمان کیا اس بندے کا مستقبل کیا ہوا, قبر میں وہ عذاب ہو رہا ہے, اس کے نہیں ہم قائل. اچھا بھائی جان بات سنیں نا. نہیں میں نے تو عذاب کی بات ہی نہیں کی, ہو سکتا ہے انعام ہو رہا اچھا کل آپ عذاب کی طرف جا رہے ہیں. ہاں ابھی معاملہ یہ ہے کہ اگر میں نالائق انسان ہوں اور میں آپ سے اپنی تسکین چاہتا ہوں تو آپ غلط بھی کہیں گے تو میری تسکین ہو جائے گی. اگر میں خود قابل ہوں تو آپ تحقیق کرنی ہے, میری بات کی کروں گا, آپ کی بات سے میری تسلی نہیں ہوگی. فصل و اہل ذکر کا مطلب یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف اہل ذکر کوئی بھی ہوگا, یہ جس نے تسبیح اٹھائی ہوگی وہ اہل ذکر ہوگا. اہل ذکر سے موجودہ زمانے میں وہ حاکم ہوگا علم کے اوپر, اس کا پاؤں ہوگا اس زمانے لال بھائی. یہ حکمت کی باضابطہ اصطلاحات ہیں جس طرح انہوں نے ان الحق کی ڈیفینیشن کی ہے. میں کہتا ہوں بلے شاہ نے خود کہا کہ بلا شاہ آسانی مرنا, گور پیا کوئی اور. یہ ہے تصوف. یہ آپ اس کو ایڈمٹ نہ کریں اچھی بات ہے, میں تو چاہتا ہوں نہ کریں, اس چیز کو نہ اون کریں, معاشرے سے یہ عقیدہ بد ختم ہو جائے. ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے. عقیدہ بد کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں عقیدہ بد سمجھتا ہوں. اللہ کے ساتھ مل جانا اور اللہ کی ذات کے ساتھ ایک ہو جانا, ایسا مرنا ہی نہیں, گور پیا کوئی اور, اس طرح کی باتیں کرنا. ہم اللہ معاف کرے میں کسی ولی کی پھر بعد میں یہ الزام آ جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی توہین کرتے, ہم نہیں کرتے. عرفانی صاحب نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ ابلیس کو حکم ملا سجدے کا, وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا, وہ بھی عبادت کا سجدہ نہیں تھا, وہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اس نے انکار کیا. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں. میں کہنا نہیں تھا چاہتا لیکن بحث ہو رہی ہے. تصوف کیا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں عقیدہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. جب ہم نے یہ بات رکھی کہ نور کو جو فرشتہ ہے, جبریل امین نے بھی آدم کو سجدہ کیا تو بشر افضل ہو گیا, اور یہ حقیقت میں بھی اشرف المخلوقات کا سجدہ تھا, لقد خلقنا الانسان. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نور من نور اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی کے نور کا حصہ ہے, تو پھر یہ بشر سے افضل ہو جائیں گے. اس بحر کو کنٹینیو کر سکتے ہیں نا, کیونکہ آپ نے ابھی جانا ہے اور میں نے بھی وقفے پہ جانا. شاہ صاحب آپ نے 5:30 جانا ہے, آپ نے بھی شام بھائی جانا ہے, تو آپ دونوں کا شکریہ. اب آپ کے پاس کھلا میدان ہوگا اور آپ کے پاس گھوڑا ہوگا اور گھوڑے پہ زین ہوگی. اب آپ گھوڑے کو جہاں چانا چلانا, ٹھیک ہوگی نا بات. اب آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ مجھے موقع نہیں دیتے بات کرنے کا. اب آپ کے پاس موقع, میں وقفہ لے لوں. آپ تو دیتے ہیں, وقفہ لیتے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے پاس سوال ہے کہ حضرت بلال حبشی کو کس صحابی نے آزاد کروایا تھا؟ اس کا جواب دیں گے صحیح تو جامع شیری کا یہ ہیمپر آپ کو جائے گا, اور ہمیں ایک دوسرا ہیمپر آپ کے سامنے انٹروڈیوس کیا ہے جو کہ کو نیچرلز کا ہے, جو کہ ساؤتھ ایشینز کے لیے کاسمیٹکس بناتے ہیں, کیونکہ ساؤتھ ایشینز کی جو سکن ہوتی ہے ان کی ٹون اور کلر تھکنیس سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو یہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں. اب ہم نے اپنا جناب ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چلا دیا, آپ اپنے کالز کر سکتے ہیں اور ہم سے جو بھی چاہیں گفتگو آپ کر سکتے ہیں حدود میں رہتے ہوئے. سائرہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سائرہ. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا میری پیاری بچی, حکم کیجئے بیٹا. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ میں نے نا رشتے کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی. بولو. سر میری نا خالہ ہے, وہ سگی خالہ ہیں, تو نا ان کا بیٹا ہے عمر, تو وہ میرا رشتہ مانگتی ہیں. لیکن نا کچھ ایسے باتیں ہو چکی ہیں, لڑکے نے ایسی کوئی گفتگو کی ہے مجھ سے جس کی وجہ سے میں نہیں مانتی. لیکن اب جو میری خالہ ہیں وہ بہت اصرار کرتی ہیں, میری امی سے بہت وہ ترلے ملتے کرتے ہیں کہ آپ مجھے رشتہ دے دو.
اب جو میرا کزن ہے وہ بھی اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے، ندامت ہے، وہ بھی میری امی سے بہت معافی مانگتا ہے. وہ کس بات پہ شرمندہ ہے؟ اس نے کیا کیا؟ کوئی گناہ کیا اس نے؟ سر نہیں گناہ نہیں کیا. پچھلے سال ہمارا رشتہ پکا ہو گیا تھا، تو پھر میری امی نے کہا آپ بات کر لو، دیکھ لو لڑکا کیسا، آپ کو سمجھ آتی ہے. تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ نا ایسے بعد میں کہ تمہاری زبان بہت ہے، جب تم آؤ گی میں تو تمہارے لیے ایک ڈنڈا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہیں مارنا ہے، تو میں تمہیں دھوپ میں کھڑا کیا کروں گا. یہ اس طرح کی باتیں ہیں، تو میں ڈری ہوئی ہوں اس سے. تو تمہاری کتنی عمر ہے؟ تمہاری کتنی عمر ہے؟ میری 26 سال ہے ابھی. تمہیں اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں دھوپ میں کھڑا کر کے ڈنڈے سے ماروں گا تو تم ڈر جاتی ہو؟ سر دیکھیں میرا فیملی میں مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ، اس وجہ سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں کہتی، لیکن امی مجھے فورس کر رہی ہیں اب کہ میری بہن چھوڑ جائے گی. اگر تمہارا دل نہیں کرتا پھر تو بحث ہی نہیں ہے سائرہ، جی پھر تو بحث ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو تمہاری بات ہے نا کہ میں اس کی باتوں سے ڈر گئی ہوں، یہ بالکل ہی ایک ان ریئلسٹک قسم کا نومنکلیچر ہے. اچھا یہ کیا بات تو ہے؟ سر مطلب تمہیں ہاتھوں کا چھالا بنا کے تھوڑی کوئی شوہر رکھے گا؟ ہاں جی. میاں بیوی کے اندر 100 اونچ نیچ ہوتی ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ کیا تم نے ایک کلی والی بات کر لی کہ کلی کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا وہ، اور اس نے کہہ دیا کہ کلی اس وقت کھلے تو میں نے، یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ رشتے نہیں نبھا سکتے اس طرح بچے. ہاں جی. تو سر دیکھیں میری تو ارادہ نہیں تھا نا ایسا، لیکن اب اس نے یہ باتیں کی ہیں تو پھر میرے لیے تو سوچنے والی بات ہے. نہیں، تو بالکل نہ شادی کرو، اس آدمی کو بھی کوئی اچھا رشتہ آنے دو بیٹا. یہ تو بالکل ہی نامعقول باتیں ہیں جو آپ کر رہی ہیں. ہاں جی. تمہارے ماں باپ میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا؟ کافی ہوتا ہے. تو پھر تمہاری اماں پیک کر کے چلی جاتی ہے؟ نہیں کبھی بھی نہیں جاتی. تو پھر تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ان باتوں پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ نہیں. پہلی بات تو یہ کہ تمہارا دل نہیں چاہتا تو بالکل نہیں تمہیں کرنا. مجبور کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو جا کے وہاں پہ خوار کرنا، بغیر اپنی مرضی کے نکاح کر کے چلے جانا اور پھر سر پہ احسان کرنا، میرے بچے یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہ میں اس کی بات سے ڈر گئی ہوں، بھائی اس نے کیا کہہ دیا ایسا؟ ایک مزاح بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے. میں 1000 دفعہ اپنی بیوی کو کہتا ہوں کوئی بات، وہ کہتی ہے کہیں ایسا نہ، آج اس نے مجھے کہا بلکہ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بستر میں گول کر دوں. تو اب میں اس بات کو کیا کروں؟ سر پہ لے لوں؟ اس عمر میں تو بستر ویسے ہی گول ہوتا ہے. ویسے ہی بستر گول ہوتا ہے. یہ جواب ہے اس بات کا. اور میں نے بالکل اس کو یہی کہا، میں نے کہا میرا کون سا پرمننٹ بستر ہے، جہاں جگہ ملتی ہے سو جاتا ہوں، تم گول کرو یا نہ کرو. میں تبلیغی جماعت میں 6 مہینے گزار چکا ہوں بھائی، مجھے بڑی عادت ہے. اور خدا کی بندی ایسی چیزوں کے اوپر رشتے طے کرتے ہوئے میں تمہیں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ باقی بچیاں بھی سن رہی ہیں، یہ چیزیں سیریس نہیں ہو سکتی. لڑکا اچھا ہے، بچہ اچھا ہے، رشتہ ایکسلنٹ ہے، لیکن تم نہیں جاتی تو کسی کے گھر احسان کر کے جانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی موقع دو اور اس کو بھی موقع دو. اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل آباد. جی سر. جی میرا بیٹا عمران کر رہا ہوں. بسم اللہ عمران بھائی، حکم. میں نے کاروبار کے حوالے سے بات کرنے سے کام نہیں چل رہا، پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. آپ کس کا کام کرتے ہیں؟ پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. کسٹمر بہت آتے ہیں. اچھا. وہ سارا کچھ سین ہو جاتا ہے، اینڈ پہ جا کے سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہی چیز وہ کسی دوسرے سے مہنگے داموں لے لیتے ہیں، مجھ سے سستی نہیں لیتے. تو کل قصہ برکت کا ہوا نا. کسٹمر بہت آتے ہیں، یہ نہیں کسٹمر آتے ہیں مگر اب یہ بات تم نے نا شفاعت رسول بھائی سے وظیفہ جو لینا ہے نا وہ پڑھنا ہے تم نے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عمران اضافی کرے گا. ایک بات اور کرنی چاہیے. دوسری حکم. میرا بیٹا ہے وہ آئی ٹی میں جانا چاہ رہا ہے، محمد سارم نام ہے اس کا. آئی ٹی میں جانا چاہ رہے ہیں؟ آئی ٹی میں وہ کام کر پائے گا، ترقی کروائے گا. بالکل، کیوں نہیں. اچھا بچہ ہے، بہت ایمبیشس ہے، بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. وظیفہ کیا پڑھے اپنے رزق کے لیے کلائنٹ کے؟ یہ آیت کریمہ پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، اور کم سے کم 12 تسبیح روزانہ پڑھیں. 1200 تسبیح اور ویسے دفعہ پڑھیں. درود شریف جو ہے وہ تو ہر مسلمان کا پڑھنا چاہیے، پہلا وظیفہ یہی ہوتا ہے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے حصول کے لیے، آپ کی شفقت کے لیے، آپ کا ذکر خیر برکت کا باعث ہے. درود شریف کی کم سے کم 5 تن کے نام پر 5 تسبیحیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور 12 تسبیحیں
ربیع الاول 12ویں شریف کے نام پر اس کی نیت کر کے وہ پڑھ لیں. بیٹا 12 تسبیح تم نے پڑھنی ہے آیت کریمہ کی، اور درود شریف آگے پیچھے ضرور پڑھنا ہے. پڑھتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالے گا. چھوٹا سا وقفہ، ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، واپس آتے ہیں آپ کی کالز لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیلی فون نمبر ہمارے سامنے چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور ملٹی فوم جو ہے ان لوگوں نے یہ ہیمپر دیا ہے، اور یہ میرے پیچھے جو لگا ہوا ہے اس کو ذرا آپ کلوز اپ کر کے ڈیل کو دیکھ لیں. ڈیل یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کوئی بھی اپنا جو ہے میٹرس جو ہے وہ ملٹی فوم کو دے دیں، اور کاسٹ ڈفرنس کے ساتھ آپ ان کا برانڈ نیو ملٹی فوم جو ہے وہ ان سے لے لیں. یہ ڈیل جو ہے یہ صرف ملٹی فوم کی رمضان تک کے لیے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سے کالر لے لیں. جی السلام علیکم. ثاقبہ جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. ثاقبہ میرا ایک سوال ہے. میرے بیٹے کی عمر 6.5 سال ہے، اس کا نام مصطفیٰ ہے. جی اس کا اپریل میں HSN کا ٹیسٹ ہے، مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کامیابی کے لیے. اس کا کیا ہے بچے کا؟ HSN کالج کے لیے ٹیسٹ ہے اس کا اپریل میں. بہت تاڑی خیر ہوئے. HSN کالج میں جانے کے لیے بھی آپ نے چلے کاٹنے ہیں؟ نہیں ایکچولی وہ تیاری اتنی زیادہ اوور ویلمنگ ہوئی ہے، اینڈ آئی تھاٹ ٹو کال یو کہ آپ سے بات کروں اور آپ کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیں. میری ہیلپ یہ ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے اس بچے کے لیے جو بھی بہتری کی جگہ ہے تو اس کو وہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا دے. بالکل، وہ تو قطب صاحب میں مانگتی ہوں. ہاں بس کسی چیز کے پیچھے بھی نا ثاقبہ زور نہیں لگاتے. جب یہ دعا کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو ڈھیلا کر کے اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ جو بہتر چاہے وہ راستہ اختیار کرنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے یہ زیادہ بہتر ہے بات میرے بیٹے. ٹھیک ہے اوکے تھینک یو میرا بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انکل جی مجھے نا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. نام کیا آپ کا؟ میرا نام اقرا ہے، میں حاصل پور سے بات کر رہی ہوں. جی حاصل پور اقرا، حکم کیجئے. ہاں جی انکل جی مجھے نا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ شادی کے بارے میں اس کے رشتہ آیا ہے. بھائی کا نام؟ بھائی کا نام ہے عبداللہ حسن. حسن اس کو بلاتے ہیں سبھی. حسن بلاتے ہیں. اور رشتہ کس کا آیا؟ ہاں جی کنیز فاطمہ، یعنی کہ ایمن ہے نام اس کا. کنیز فاطمہ اس کی امی کا نام ہے، ستار اس کے ابو کا نام ہے. میرے خیال میں ابھی آپ لوگ انتظار کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. بھائی مان نہیں رہا نا. تو نہ کر لے، 100 دفعہ کرے، میری طرف سے 3 اور کرے. اچھا کیا اس کے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں؟ مطلب کیسی بات کریں؟ میں نے تمہیں کہا کہ وہ انتظار کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا نا. تو اب یہ بہتر ہوگا کہ نہیں اگلا سوال تو بنتا ہی نہیں ہے میرے بچے. ٹھیک ہے حضور ایک دفعہ وہ جو HSN والی بات تھی اس پہ رائے دیتے، وہ رائے میں نے غلط تو نہیں دی؟ میں سوچ رہا تھا کہ آپ مجھے کہیں گے. جی بسم اللہ. اور میں ایسا وظیفہ بتاؤں گا وہ HSN جو ہے نا اس کی انتظامیہ پر بھی اثر انداز ہو جائے گا. واہ. تو آپ نے ہمیں بچپن میں کیوں نہیں بتایا تھا؟ یہ روحانی طور پہ آپ بھیجتے وہاں سے وظیفہ، ہم سارے HSonian ہوتے. اچھا یہ تو اب اللہ کو پتا کہ میں کیوں نہیں آیا جلدی آپ کو وظیفہ بتانے کے لیے. غلطی ہے آپ کی. ان کو کہیں کہ حسبی اللہ پڑھیں. حسبی اللہ نعم الوکیل. بس صرف اتنا حسبی اللہ. اور یہ روزانہ 12 تسبیحیں پڑھیں. اچھا دیکھیں پھر HSN والے کیسے نہیں داخلہ کرتے ان کو. لو جی حسبی اللہ پڑھنا ہے. جس نے بھی اپنا بچہ جو ہے جہاں بھی آپ نے ایڈمٹ کروانا ہے حسبی اللہ پڑھیں. اور شفاعت بھائی نے کہا کہ وہ ایڈمٹ وہاں ہی ہوگا جہاں پہ آپ چاہ رہے ہوں گے. شیف السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب شیف واہ جی واہ کیا خوبصورت بات، کیا بات ہے. کیا بنایا؟ ہم نے اے بی سی جوس تیار کیا ہے. ABC جی بالکل، جو میں بتا چکی ہوں کہ اس میں ایپل، بیٹ روٹ اور کیرٹ ہے، اس لیے اس کا نام ABC جوس ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے کاجو قورمہ تیار کیا ہے. اور اس میں جینون کاجو ہے؟ جی بالکل، کاجو کا پیسٹ ایڈ کیا. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہم نے اوریو ڈیزرٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے، اور کرسپی ٹیکوز ہے. ٹیکوز؟ جی یہ ٹیکوز کرسپی ہوتے ہیں؟ وہ کرسپی مطلب آپ کی مرضی، آپ اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں، ایئر فرائر میں بھی بنا سکتے ہیں. میں نے اس کو جو ہے وہ بٹر کے ساتھ گریز کر کے پین کو اس میں اس کو بنایا. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ تخم ملنگا ہے. یہ میں نے جی جامع اس کو رات کو کہتے ہیں عام طور پہ کرتے ہیں؟ یہ تو میکسیمم 10 منٹ میں سوک ہو جاتا ہے. سوک ہو جاتا ہے بالکل. اور یہ کتنا ڈالنا چاہیے؟ مطلب 1 گلاس میں جو ہے وہ 1 ٹی اسپون بھر کے. تو آپ نے اس میں کیوں نہیں ڈالا؟ کس میں؟ یہ تو ABC جوس ہے نا، یہ تو جس کی چوائس ہے. جیسے یہ میں نے آپ کے لیے وداؤٹ شوگر رکھا ہے تو آپ اس میں ایڈ کر کے پی سکتے ہیں. تو ساری دنیا کو بتا دیا کہ یہ میرے لیے بنایا اور میں نے خاص طور پہ آتے ہی بنوایا تھا. اس میں
ضرور ڈال دیں. نہیں ماشاءاللہ ہماری اتنی برکت ہوتی ہے کہ پوری ٹیم کے لیے بنایا جا سکتا ہے جناب. اور ہمیں جو اسپانسرز کر رہے ہیں کون کون لوگ؟ ٹینگ ہے ہمارے ساتھ 4 فلیورز میں اویلیبل ہے, جامع شیری ہے, کوکا کولا اور اسپرائٹ ہے, اور ہمارے ساتھ انشور ہے. بہترین جناب. اور اب ہم لیں گے ایک وقفہ, اور واپس جب آئیں گے تو آپ کو ایسے مہمانوں سے ملائیں گے جو کہ میرے دل کے تو بڑے قریب ہیں, لیکن جو سکسیس سٹوری ہے وہ ایک ایسی ماں کی ہے جس ماں نے اس کائنات کے جتنے بھی اخلاقی, معاشرتی, معاشی, فزیکل قوانین تھے ان سب کو توڑ کے جو کامیابی حاصل کی ہے, یقین کیجئے سوائے خدا کی ذات کی مدد کے یہ ممکن تھا ہی نہیں. واپس آئیے, آپ کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سب سے پہلے تو روزہ کشائی دیکھ لیجئے, پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی 3 ہستیوں سے ملاؤں گا جو کہ میں کیا کہوں, میرے خیال میں وہ اس معاشرے کی سچی اور کھڑی تصویر ہے. اگر یہ کھڑی تصویر ہیں تو پھر معاشرے کا صحیح رنگ اور صحیح عکس کیا ہے, اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے. اور اگر اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایک عورت تن تنہا کھڑی ہو جائے, جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں چیل بن کے اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو لے لے اور معاشرے سے سر کے بل ٹکرا جائے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے راستے میں فرشتوں کو کہتا ہے کہ پر بچھا دو. ہائے, حدیث ہے جو اللہ کے لیے علم پہ نکلا, پھر اللہ اس کے لیے آسانی کیا کرتا ہے, فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں, پھر وہ پروں پہ چلتی ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا. اس عورت سے واپس آ کے میں آپ کو ملواؤں گا کہ فرشتے کن عورتوں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. پھر وہ عورتیں جو ہیں وہ اس ملک میں صرف اپنے بچوں کی نہیں, وہ میرے اور آپ کے بچوں کی بھی مائیں بن جاتی ہیں, اور وہ ایسی مائیں بنتی ہیں جو حقیقی ماؤں سے زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں. خدا کی قسم یہ کہانی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. واپس آئیے, طلحہ بخاری کی پہلے روزہ کشائی دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. آج میرا پہلا روزہ ہے, میں بہت خوش ہوں اور ویری ہیپی. میرا روزہ کشائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا روزہ کشائی ہے. بخاری صاحب بہت مہربانی, آپ نے روزہ رکھا, آپ کے ماں باپ کی بڑی مہربانی, آپ کو روزہ رکھوایا. آپ چڑی روزہ بھی رکھ لیتے تو ہمیں آپ کی طرف سے قبول تھا. جناب ہمیں جوائن کیا ہے آمنہ آفتاب نے, جو کہ ڈائریکٹر اور چیئر پرسن ہے ہم مشعل راہ فاؤنڈیشن کی. یہ تو آفیشیل نام ہو گیا. آمنہ السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کے اس طرف جو بیٹھی ہیں ان کا نام ہے ماہنور. ماہنور آئی لو یو. صدقے جاؤں میں تیرے. اور جناب دوسری طرف بیٹھے ہیں طلحہ. طلحہ بھائی السلام علیکم. آئی لو یو ٹو. کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ آپ ہینڈسم ہوتے جا رہے ہو, کیا بات ہے؟ ابھی آپ نے اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ جب آنا ہے نا تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میری ماں میری شادی نہیں کرا رہی. ہاں یہ ہے جی آمنہ آفتاب. آمنہ آفتاب, آپ نے ہم مشعل راہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کا سفر کیوں کر شروع کیا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ ہم مشعل راہ تو بہت بات کی بات ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نا بہت ہی پیارے 2 تحفے میری گود میں دیے, طلحہ اور ماہنور. آپ کی کیا عمر تھی اس وقت؟ 22-23 سال کی عمر. اچھا. اور جیسے ہر ماں کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں, بہت ساری اس کی تمنائیں ہوتی ہیں کہ جب اس کا بچہ آئے گا تو وہ کیسے اس کو اس کے اسکول میں بھیجے گی, کون سی سپورٹس کروائے گی, کس ایج میں کیا ہوگا. ویسے ہی خواب میں نے بھی دیکھنے شروع کیے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش دے دینی ہے ان 2 بچوں کی شکل میں. لیکن الحمدللہ بس یہ بچوں کے ساتھ ایک سفر شروع ہوا. سوسائٹی کا, معاشرے کا, رشتہ داروں کا, فرینڈز کا وہ رنگ دیکھا کہ خدا کی پناہ, ریجیکشن والا بہت زیادہ. اور ہم جس لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم پڑھی لکھی سوسائٹی ہے, تو مجھے یہ سننے کو ملا کہ خراب بچے پیدا کرنے والی, پتہ نہیں کون سے گناہ کیے ہیں کہ ایسے بچے تمہیں اللہ نے دیے, تم معافی مانگا کرو. اور شادیوں پہ بلانا چھوڑ دیا, بچوں کی سالگرہوں پہ نہیں لوگ بلاتے تھے کہ شاید میں نظر لگا دوں گی. اور بس بہت ہی ایک ڈارک ٹائم تھا.
एक्सेप्टेंस नहीं थी, बच्चों की तो नहीं थी, मेरी भी ख़त्म हो गई हुई थी सोसाइटी में। तो वो जो हर तरफ एक नेगेटिविटी थी, और मुझे ये लग रहा था कि जैसे जब आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, तो फिर एक नई जंग शुरू होती है सर्वाइवल के लिए। इनके वालिद ने आपका साथ दिया? नहीं, वो बहुत पहले छोड़ चुके हैं बच्चों को, वो नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए मैं इनको दोनों को लेके पाकिस्तान आ गई थी। आप अमेरिका में थी? नहीं, सऊदीया में। सऊदीया में थी? जी जी। वहाँ से लेकर आप बच्चों को यहाँ? वहाँ से लेकर आ गई हूँ, मुझे तकरीबन अब 10 साल हो गए हैं। बाप ने कभी पूछा? नहीं जी, बस वो केसेस ही लड़ते हैं हमारे साथ, जज बस ज़रा मुश्किल काम है। जी जी। फिर लेकिन बस जी, कुछ अल्लाह ताला ने भी कुछ लोगों को शायद इबरत का निशान बनाना होता है, और कुछ लोगों को मैंने यही रास्ता चुना कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, उसने वो चुना कि वो अपने बच्चों को छोड़ दे, अपनी आसान ज़िंदगी गुजारे, आगे तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और बस फिर जब ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई फिर? जब सर्वाइवल की बात आ गई मेरे बच्चों की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं ख़ुद निकल के काम करूं। मैं उन लोगों में से नहीं थी कि मैं सिर्फ स्टेट को देखूं कि जी मेरे बच्चों का यहाँ पे पाकिस्तान में एडमिशन नहीं हो रहा, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही बाहर निकल के थोड़ा बहुत काम शुरू करूँगी। और बेसिकली मेरा ये था कि मैं एक छोटा सा स्कूल तैयार कर लूँगी जहाँ मेरे बच्चे भी रहेंगे और हम हंसी खुशी वहाँ पे अपना टाइम गुजर जाएगा। सोचा ही नहीं था जब ये बड़े होंगे तो क्या होगा, और बाकी उसके बाद सफ़र हम मशले राह से शुरू हुआ कि एक छोटा सा इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में हम मशले राह फाउंडेशन का एक ऐसी वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी डिसेबिलिटीज़ में काम कर रहे हैं। सारी डिसेबिलिटीज़ फिज़िकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज, जिसमें ब्लाइंड, डेफ, व्हीलचेयर यूज़र्स भी हैं हमारे पास, ऑटिज़म के साथ बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम के साथ हैं, ADHD हैं, स्लो लर्नर्स हैं, और हर एक के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। और ये यहाँ सब तरह के बच्चे आते हैं? हर तरह के। और यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त गुजारते हैं? सिर्फ गुजारते नहीं हैं, हम उनकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशंस करते हैं। हमारे पास बहुत ही वेल ट्रेंड स्टाफ है जो साइन लैंग्वेज के साथ डेफ बच्चों को पढ़ाते हैं, ब्लाइंड बच्चों के साथ हम ब्रेल में काम करते हैं, वो आपको पता है कि जिससे हाथ लगा के तो पढ़ा जाता है। जो व्हीलचेयर यूज़र्स हैं उनकी डिफरेंट एक्सेसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। इसी तरह ऑटिज़म के साथ, डाउन सिंड्रोम, हम हर बच्चे की इंडिविजुअली उनके IEPs बनते हैं, उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक उन पे रिहैबिलिटेशन पे काम किया। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा बच्चा होता है हैंडल करना? ऑटिज़म ये कि वो बच्चे ना अपने आप के साथ भी अग्रेसिव होते हैं, माँ बाप के साथ भी अग्रेसिव होते हैं, एक्चुअली वो नोचते हैं माँओं को, जो बहुत ज़्यादा हाइपर उसमें चले जाते हैं, उनके साथ ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। अभी आपने एक नई चीज़ शुरू की और आपने कहा कि जब हम नहीं होंगे तो इन बच्चों का क्या होगा, ये तसव्वुर कैसे आया? अभी लास्ट गर्मियों की बात है कि मुझे थोड़ा सा काम था, मैंने अपने बच्चों को ना जल्दी भेजा घर ड्राइवर के साथ कि ये थोड़ा आराम कर लें। और जब मेरी बेटी आई तो बेटी ने मेड को कहा कि मुझे सोना है। उसने दोपहर को AC ऑन किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मेरी बेटी व्हील चेयर पे, ये शायद कहीं बुलाती रही, उसको आवाज़ देती रही और वो नहीं, उसने सुना, दरवाज़ा क्योंकि बंद था। उसके बाद घसीट के ये वॉशरूम गई। जब मैं वापस आई, खुद ही गई घसीटती हुई? अच्छा, क्रॉल करके। तो जब मैं वापस आई तो इसके घुटने छिले हुए थे और पाँव छिले हुए थे, उंगलियां। 2-3 दिन लग गए इसको ठीक होने में, लेकिन वो इस कदर मेरे लिए एक गिल्ट भी था और एक खौफनाक सवाल था मेरे लिए। अभी तो मैं ज़िंदा हूँ और मेड अभी दूसरे कमरे में जिसने आवाज़ नहीं सुनी, कल को मैं नहीं होंगी या कोई और नहीं होगा, आवाज़ कौन सुनेगा? हमारे बच्चे जो व्हील चेयर पे हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं। सर, अभी कुछ अर्सा पहले का वाक़या है कि एक बच्चा था 7-8 साल का, उसकी मदर की डेथ हो गई। वो बिल्कुल बेड रिडन था और ऑटिस्टिक भी था, बेड रिडन था, हिल नहीं सकता था। बाप मज़दूर था, 1-2 दिन तो वो घर में रहा, लेकिन जब वो मज़दूरी के लिए गया, जब वापस आया, उसने खाने की एक प्लेट उसके पास, बच्चे के पास रख दी कि वो कुछ मुंह में उठा के कुछ भी डाल लेगा ताकि वो खाना खा सके। जब वापस आया तो चूहों ने उसके कान भी कुतर दिए थे बच्चे के। ही डाइड, चूहों ने खा लिया था। कहाँ जाएंगे?
माओं के अलावा कोई नहीं संभाल सकता, बहन भाई भी नहीं संभाल सकते। हमारे पास एक स्टूडेंट है, ही इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, और उसके दोनों माँ बाप नहीं हैं, वो ड्राइवर के साथ अकेला रहता है। बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ख़र्चा भी उठा रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन घरों में रखना मुश्किल काम है, किसी की इसमें वो नहीं है। तो आप इसके लिए हॉस्टल बनाएंगे इनके लिए? जी सर, हम पाकिस्तान का पहला नर्सिंग होम लेकर आ रहे हैं, नर्सिंग होम जहाँ पे हर बच्चे की, बच्चा कह रही हूँ यानी कि बड़ा भी हो, उनकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होगी, उसके साथ उनकी रेजिडेंशियल पूरी फैसिलिटी होगी, और पाकिस्तान में सबसे पहला रिसर्च सेंटर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हमारे यहाँ प्रिपेयर्ड टीचर्स ही नहीं है, लेकिन जो हमारे पास आएगा रहने के लिए, अब आप देखें कि उसके सारे दिन का रूटीन हमें पता होगा। थेरेपिस्ट जब एंटर करेगा, जी इसने इतने बजे खाना खाया, ये दवाई खाई, इस वक्त सोया, इस वक्त उसको किस चीज़ ने ट्रिगर किया, तो हमारे पास जब पूरा डेटा होगा तो डेफिनेटली हमारे जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो बेहतर रिसर्च करके। आपके इंस्टीट्यूशन में, एक इंस्टीट्यूशन में जो अभी मैं देखता हूँ मुल्तान के अंदर जो आप बना रहे हैं जी, ये इसमें कितने इन हाउस होंगे बच्चे? सर तकरीबन 150 के करीब हमारे पास जगह है 150 रहने के लिए, और लेकिन डे स्कॉलर्स भी होंगे जो आएंगे 300 प्लस में इंशाल्लाह होंगे। लेकिन ये 150 की कैपेसिटी तो बहुत कम है हम ना? सर अभी तो शुरू कर रहे हैं। हमारे ऐसे कि हमारे डिफरेंट फ्लोर्स हैं, जैसे मेल्स के लिए एक फ्लोर है, फिर फीमेल्स के लिए एक फ्लोर है, फिर जो स्पाइनल केयर के साथ लोग हैं जो उठ बैठ नहीं सकते, बिल्कुल बेड रिडन है, उनके लिए बिल्कुल अलग फ्लोर्स हैं। तो हम हर एक को इस वक्त केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अल्जाइमर्स, इस वक्त आप बच्चों को भी अल्जाइमर्स है? ना सर, एल्डरली लोगों में 48% एल्डरली लोगों में अल्जाइमर्स है और डिमेंशिया। इनको बच्चे नहीं संभाल सकते घरों में, तो इनको कौन संभालेगा? कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ और हो जाता है, घर में बच्चों ने जॉब्स करनी है, कुछ और है, उनको, उनके माँ बाप को कौन संभालेगा, या बच्चों को कौन संभालेगा? वो बच्चे जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं, जो पैदाइशी तौर पे इस तरह के होते हैं बेड रिडन, जब वो 18-20 साल की होंगे तो कौन उनको वॉशरूम लेके जाएगा, कौन पैम्पर पहनाएगा? अब पाकिस्तान में देखिए ना, कराची से लेके पेशावर तक बहुत बच्चा है ऐसा जिसको कि ये फैसिलिटीज़ चाहिए। बिल्कुल। तो ये हर शहर में, हर ज़िले में कैसे करेंगे इतना? सर इंशाल्लाह अभी तो हमें DHA मुल्तान ने फ्री लैंड दी है, गिफ्ट किया उन्होंने। रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई थी सियालकोट में भी, इंशाल्लाह वो भी हमें उन्होंने प्रॉमिस कर दिया लैंड का। जब तक ज़िंदगी है तब तक तो इंशाल्लाह ये नूरे मस्कन बनाना ही बनाना है। हर शहर में जहाँ जहाँ हमें जगह मिलती रही, ये हमने बना के जाना है। क्योंकि सर पाकिस्तान अब माशाल्लाह 78 ईयर्स का हो गया और अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं है। आप देखें, एक ऑर्फनेज है, एक बच्चा जो सेहतमंद है वो 18 साल का या 20 का होगा, ये चले 15 का भी, वो अपने आप को संभाल लेगा। ये नहीं संभाल सकते सर, ये फिज़िकली बड़े हो रहे हैं, मेंटली तो ये छोटे बच्चे हैं। मेरी बेटी है माशाल्लाह 20 की होने वाली है, लेकिन ये गुड़ियों से खेलती है, ये गुब्बारों से खेलती है, बैलून्स इसको चाहिए होते हैं खेलने के लिए। यानी कि आप इन बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इन्होंने कहाँ संभालना है अपने आप को? इस सारे सफ़र में तन्हाई महसूस हुई कभी? ना सर, जब अल्लाह ताला होता है पास तो फिर तन्हा क्या होता है? यानी कि आपके पास जब ऑब्जेक्टिव होता है ना, आपने अपने मुल्क के लिए करना है। मेरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, आप यकीन जानें कि मेरी अपनी औलाद बहुत पीछे रह गई है। मुझे नहीं पता चलता इन्होंने कब खाया है, आई एम गिल्टी, लेकिन कब खाया है, कब सोए हैं, वो सब मिलके ख्याल रखते हैं। बट मुझे बाकी बच्चों का ज़रूर पता होता है कि मैंने उनके लिए क्या क्या और फैसिलिटीज़ लेकर आनी है। हमारे यहाँ बहुत NGOs हैं जी, है ना, हर तरह का काम कर रही हैं। इस पे NGOs ने काम क्यों नहीं किया? सर मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। एक डिसेबल या मेंटली चैलेंज बच्चे को दिन रात रखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन वही बात है कि हम कब तक इस सवाल से आंखें चुरा के भागेंगे, कब तक? कल को हम सब ने भी चले जाना है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है, हमारे तो डेली रूटीन में ऐसे होता है, हम नहीं रहेंगे, इनको दवाई कौन टाइम पे देगा, इनके कपड़े कौन चेंज करेगा, साफ़ सुथरा कौन करेगा, खाना कौन देगा, सर्दियों में रज़ाई कौन ऊपर डालेगा? यानी कि इस वक्त जो हम ये नूरे मस्कन बनाने लगे हैं, ये एक फ्यूचरिस्टिक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम AI मोशन डिटेक्टर कैमरास लगा रहे हैं हर कमरे में, हर कोने में। हमें ये पता होगा कि इवन रात को भी अगर कोई मूवमेंट हुई है कमरे में तो नीचे अलार्म बोलेगा, एक से कोई दूसरा बंदा हुआ है तो नीचे अलार्म बोलेगा, कोई ऐसी कोई मूवमेंट होती है। फिर हमारे जो सारी फैसिलिटीज़ उसमें वहाँ पे जो हमारी रखी जाएंगी आवाज़ के साथ, जो ब्लाइंड लोगों के लिए, जो कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, इवन
ऑफरो मशीन्स हम लेकर आ रहे हैं जिनको बेड सोर्स हो जाते हैं, उनके लिए उनको उठा के उनको नहलाना, उनके टब में दवाइयाँ कैसे होंगी, क्या चीज़, कभी किसी बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी, इस तरह की चीज़ें चाहिए हो तो कोई हॉस्पिटल ऐसा है जो कोऑपरेट करता है? सर काफ़ी सारे हैं जो हॉस्पिटल्स करते हैं। लिम्स लगाने वाले भी काफ़ी सारे इदारे हैं जो लिम्स लगा देते हैं बच्चों को, हेल्प मिलती रहती है। इस सारे में जहाँ रिजेक्शंस बहुत सारी मिली वहाँ सपोर्ट भी बहुत सारी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप अभी क्या चाहेंगी कि आपको क्या सपोर्ट मिले लोगों से? नूरे मस्कन बनाना है, हमें वो छत चाहिए इन बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं। इवन जो पाकिस्तानी बाहर भी बैठे हैं, आपको पता है वहाँ बच्चों की बारी नहीं आती, छोटे छोटे घर होते हैं। मुझे बल्कि कुछ अर्सा पहले फ़ोन आया सिडनी से एक खातून का, उनका बेटा प्यूबर्टी में चला गया था। प्यूबर्टी में ऑटिस्टिक बच्चा जो है उसने उठा के कुछ चीज़ें तोड़ी, टीवी भी उठा के तोड़ा। उन्होंने कहा कि कब बनेगा, मैंने क्योंकि यहाँ पे तो दाखिल ही नहीं हो रहे हमारे बच्चों के, तो हम आके ताकि पाकिस्तान छोड़ सकें। तो हमें इस वक्त बहुत बड़ा जो पाकिस्तान में गैप है वो नर्सिंग होम का है, हमें नर्सिंग होम चाहिए। एक ईंट आप सिर्फ डोनेट कर दें, विच इज़ ओनली फॉर 1000 रुपीज़, कुछ भी नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है। आप एक वक्त का बर्गर छोड़ दें, आप एक वक्त की कॉफ़ी छोड़ दें और 1000 रुपया दे दें, ताकि हम एक ईंट जो है एक एक ईंट करके इंशाल्लाह नूरे मस्कन बहुत जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये जो डोनेशन के लिए जो अकाउंट नंबर्स हैं वो सब आपके सामने चल रहे हैं। आप यहाँ पे जहाँ भी हों, आप यहाँ पे अपने हिस्से का जो सवाब है और अजर है वो कमा सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़कात और खैरात का, सदक़ात का ज़िक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं और इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर ज़कात लगती नहीं होगी। फिर वो जो लोग खुम्स देने वाले हैं उनको भी अपना रास्ता जो है वो सीधा यहाँ पे लेकर आना चाहिए। मेरी दरख्वास्त होगी कि अपनी कब्र को ठंडा कीजिए और इन बच्चों की मदद कीजिए। इन बच्चों की नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों की मदद करें। ये सफ़र आमना ने शुरू अकेले किया था, लेकिन ये सफ़र इसका अकेला ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये हम सब जो हैं वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं, हमें इससे आगे खड़े होना है ताकि आइंदा आने वाले बच्चे जो ऐसे हैं वो आमना को सिर्फ तन्हा ना पाएँ, वो हम सब में एक आमना देखें और हम सब उन लोगों के लिए आमना बन के उनके सरों पे ऐसा साया करें जैसे आमना ने अपने दोनों बेटे और बेटी के लिए किया। वक़्फ़ा लेंगे, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारा आज का सवाल था कि हज़रत बिलाल हबशी को किस सहाबी ने आज़ाद करवाया था, तो इसका सही जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। आपने पैसे दे के इनको वहाँ से आज़ाद करवाया था। और इसका सही जवाब बहुत से बच्चों में जो हमारे सही जो हमने क्या कहते हैं पर्चियों में से निकाली है बच्ची कुरानदाजी से, वो है जनाब रुबाब ज़हरा लाहौर से। रुबाब ज़हरा ये अहम पर आपको इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में ही मिल जाएगा। आगा जी, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। एक औरत जो है वो शादी करती है, 20-21 साल की है, बच्चे अल्लाह ताला ने देने हैं, जिस तरह से भी उसके बच्चे जो हैं वो एक स्पेशल चिल्ड्रन निकल आए और बाप जो है वो छोड़ देता है, वो डिसओन कर देता है। वो औरत अपना वो शहर जहाँ वो शादी करके गई है उसको छोड़ के पाकिस्तान में आती है। पाकिस्तान में ज़ीरो फैसिलिटी है किसी पब्लिक एरिया में, किसी मॉल पे, किसी स्कूल में बच्चों के लिए या व्हील चेयर के लिए। ऐसे माहौल में वो उन बच्चों का सोच रही है जिनके माँ बाप मर गए होंगे और वो बच्चे छोड़ जाएंगे। ये सारा सफ़र जो है, खुदा की कसम मुझे ईमानदारी से बताना, ये अगर रूहानी, इल्हामी और वलियाना नहीं है तो फिर ये क्या है? नहीं, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे वलियों की निशानी में से एक ये है कि वो सब्र करते हैं और इस्तिकामत इख्तियार कर लेते हैं। वलियों के लिए कोई ख़ास शेप या कोई ख़ास लिबास या ख़ास कोई हुलिया नहीं होता। वलियों का एक ख़ास किरदार होता है और वो किरदार ये होता है कि अल्लाह को मानते हैं और मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। अब मुझे आपने भी नहीं बताया ना इन्होंने, मैं इनके हाथ में एक तस्वीर देख रहा हूँ जी। यही निशानी है कि इंसान दिल यारवल हत कारवल, अल्लाह से तुम्हारा दिल का ताल्लुक़ ना टूटे और मखलूक खुदा की खिदमत में लगे रहो। और ये इस्तिकामत के साथ है, इस्तिकामत के साथ है। इनको अपने बच्चों के दुख से अल्लाह ने इनको रास्ता दिखाया। यार, अपने बच्चों का दुख दूसरों लोगों की राहत भी बन गया, उम्मीद भी बन गई। यही बन गई। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बात की, उन्होंने ख़रीदा
وہ چیختے تھے، روتے تھے، آنکھوں پر گھسیٹتے تھے، وہ دکھ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے خرید کے اور دوہری چوری قیمت پر خرید کے حضور کے بارگاہ میں لے آئے کہ یا رسول اللہ میں اسے آزاد نہیں کرنا چاہتا، میں اسے آپ کی غلامی میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم کیوں نہیں آزاد کرنا چاہتے؟ حضور میں نہیں، آپ اپنی غلامی میں رکھے۔ تو حضور نے انہیں آزاد کر دیا۔ تو بلال آزادی پر رو رہے تھے، فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں رکھتے تو یہ میرے لیے سب سے بڑی سرداری۔ کیا بات ہے! ہمیں صحابہ کے حضور کے دور میں اور یہی ملتا ہے کہ انسانیت کی ہمدردی۔ میرا یہ ایمان کامل ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنت میں نا اعلیٰ ترین درجوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اس بچے کی جو طاہا ہے، اس کی جو ہے وہ میں نے سوچا ہے کہ میں شادی کرا دوں، لیکن وقفے میں طاہا نے مجھے بتایا کہ وہ شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ شادی میں مشکلات بہت ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ابھی ہیپی رہنا چاہتا ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ طاہا تو بدماش آدمی ہے یار، تو جو باتیں کر رہا ہے یہ کوئی بہت زیادہ، یہ بالکل سچی باتیں ہیں۔ یہ میری پیاری بیٹی ہے اور یہ ہے ماہنور، اور یہ آپ ان تینوں کے نا چہرے دیکھ لیں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں آپ کو، میں کانوں کو ہاتھ لگا کے حلفاً کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، یہ آسمانی مخلوق ہے کوئی جو کہ اپنے ذاتی سارے پریشرز میں سے نکل کے، کمپلیکسز میں سے نکل کے، پرابلمز میں سے نکل کے ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر نہ صرف یہ ان بچوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اکیلی ایک ذات، بلکہ وہ پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کری ہے۔ یہ ہے صحیح شکل پاکستان کی۔ آپ نے ان کیمروں میں دیکھنا ہے اور آپ جو اپیل چاہیں اس ملک میں جس سے چاہیں کر سکتی ہیں۔ تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بلکہ قسم اٹھائی ہے زمانے کی، قسم اٹھائی ہے وقت کی۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ میری ایک ہی گزارش ہے، پلیز اللہ پہ یقین اور ایمان لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ آپ لوگوں کے لیے لوگوں کی نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرے گا۔ پلیز ہمارے ملک میں ان بچوں کو بہت اشد ضرورت ہے ایک چھت کی۔ وہ چھت آپ سب مل کے بنا سکتے ہیں، ہم سب نے مل کے بنانا ہے۔ جاتے تھے ہم اپنی نسل کو کچھ تو دے کے جائیں۔ آج تک پاکستان میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسی چھت، کوئی ایسی سیف پلیس نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا سکیں گے۔ پلیز اس وقت ہمارا ساتھ دیں نور مسکن بنانے کے لیے، اور ایک ایک اینٹ کر کے ہم نے جوڑنی اور ہم نے انشاءاللہ نور مسکن بنانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ پلیٹ فارم، ہمارا یہ چینل، میں ذاتی طور پہ نور مسکن کے لیے اور ہم مشعل راہ کے لیے حاضر ہیں۔ یہ جس طرح چاہیں ہمیں استعمال کریں اپنی اس پروموشن کے لیے، کیونکہ یہ میرے خیال میں اگر کوئی عمل ہمارا نہ ہوا تو یہ عمل ہم اللہ کے سامنے ضرور پیش کر سکتے ہیں کہ یا پاک پروردگار تو نے جو ان بچوں کو دنیا میں بھیجا، ہم نے ان کی زندگی میں ایک روڑا ان کے راستے سے اٹھا کر ان کے لیے آسانی پیدا کی۔ اللہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا